सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तकरार प्रोग्राम के साथ आज के दिन दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। हमारा आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से सनसनीखेज़ी की तरफ बढ़ रही है। जो सियासी माहौल है, सियासी हालात हैं, नए इक़दामात दोनों तरफ से चल रहे हैं। और आज आपको पता हुआ कि इन्होंने हुकूमत ने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है दोनों असम्बलियों की इन अप्रैल। और इसके साथ साथ थोड़ी सी जो लाहौर में स्पेशली थोड़ी सी हंगामी सी सूरत हाल है कि कुछ देर पहले ही शाह महमूद कुरैशी ने जैसे ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अपने मेंबरान असम्बली साबिक, अब कहना चाहिए साबिक मेंबरान असम्बली, और चाहे सूबाई हों या और सारे सेनेटर और सब लोगों को और आवाम से भी अपील की कि वो वहाँ पर पहुँचे इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर, और लोग वहाँ इकट्ठा होना शुरू हुए। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ चूँकि इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया है, उसकी भी तैयारियाँ दोनों तरफ से होंगी। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है, उनको अदालत ने 2 दिन के रिमांड पे जेल भेज दिया है, पुलिस कस्टडी में भेज दिया है दरअसल 2 दिन के लिए। अब देखिए तफ्तीश उनसे की जाएगी, क्या मालूमात की जाएंगी। तो यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि आखिर उनका जुर्म क्या है, उन्होंने क्या ऐसा जुर्म किया कि जिस पर उन्हें इस कदर उनकी अब तहक़ीक़ात भी होगी और गिरफ्तारी भी अमल में आई है। दूसरी तरफ वो क्या हालात हैं कि जिसकी बिना पर शाह महमूद कुरैशी को ये कॉल देनी पड़ी कि सब लोग वहाँ पर पहुँच जाए इमरान खान की रिहाइशगाह पे लाहौर में, और लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। इसके क्या असरात मुरतब होंगे और किस तरफ सूरत हाल जाएगी, ये सारे चीज़ें हैं जो कि लगता ऐसा है कि हालात कोई बेहतरी की तरफ शायद इस टेंशन में, या जो इस वक्त दोनों हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो चल रही है, तो उसमें उस टेंशन के नतीजे में कोई बेहतर सूरत हाल होती बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है, बावजूद इसके कि इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। और ये बात सही है कि जमहूरियत में सबसे अहम चीज़ इंतखाबात ही होते हैं, अगर वो बहुत ही फेयर और मतलब बिल्कुल गैर जानिबदार, और इसीलिए कहते हैं कि उसके लिए निगरान सेटअप इसीलिए लाया जाता है ताकि एक न्यूट्रल सेटअप हो कि जिसकी बिना पर उसकी निगरानी में इंतखाबात कराए जाए। तो क्या ये भी बहुत से सवालात हैं कि क्या ऐसा अब होगा कि एक यानी फेयर इलेक्शन हो, और उसके बाद जो अगर इसी सेटअप में हो तो क्या सब पार्टियां इसको मान भी लेंगी नताइज को। ये सारी चीज़ें हैं, और इसका देखिए, मैं एक चीज़ जो बज़ाहिर मेरी ज़ाती राय गलत भी हो सकती है, लेकिन हालात जो है ना, जो मुझे नज़र आते हैं, और जो मैंने उस वक्त में हालांकि स्कूल में पढ़ता था, लेकिन चूँकि सियासत से शौक़ था तो अखबारात पे बाकायदा निगाह रहती थी। समझ इतनी बेशक नहीं थी जितनी कि बाद में एजुकेशन के बाद थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगी और जो कुछ देखा।
مشرقی پاکستان 71 کی جو صورتحال تھی، مشرقی پاکستان الگ ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا، وہ صورتحال ایسی ہی تھی کہ بالکل ڈیڈ لاک تھا اور اس میں کوئی لچک کسی طرف سے نہیں دکھائی دی جاتی تھی. تو دیکھا آپ نے کہ کتنے اس کے برے اثرات مرتب ہوئے اور ہم اپنے ملک آدھا ملک گنوا بیٹھے. تو یہ نوبت ویسے آنی نہیں چاہیے کبھی بھی کہ ایسا وقت آئے کہ بالکل ڈیڈ لاک ہو جائے اور بات آگے بڑھ نہ سکے. کہتے ہیں کہ ڈالی جتنی سخت ہوتی ہے اتنی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، اس کو جیسے ہی ہم ٹرن کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو سختی جو ہے وہ کوئی کسی کی بھی طرف سے، میں نہیں کہتا حکومت یا اپوزیشن، میں کہتا ہوں دونوں طرف کو سے اگر یہ سختی کا مظاہرہ کیا جائے تو اس کا دیکھیے اتنے اچھے نتائج نکلتے نظر نہیں آتے. ڈالی اگر نرم ہو تو اس کو توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ مڑ تو جاتی ہے لیکن ٹوٹتی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر دونوں طرف سے کچھ لچک دکھائی جائے، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، تاکہ حالات کو، ملک کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. ہر روز ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں، نئی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، ہر روز نئے حالات بدلتے بھی رہتے ہیں. جیسے آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کیا ایک ہمارا بلکہ آج یہ بھی سوال ہے کہ کیا آدھی رات کو یا رات کے کسی پہر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا؟ اس طرح کی بھی خبریں ہیں. اور کیا حکومت ایسا کر سکے گی یا جو انتظامیہ ہے لاہور کی وہ ان کو گرفتار کر سکے گی، کر پائے گی؟ یہ بہت سے سوالیہ نشانات ہیں اس پہ. دوسری طرف آخر فواد چودھری صاحب کا ایسا کیا جرم تھا، انہوں نے کیا ایسا جرم کیا تھا کہ جس پر انہیں گرفتار کیا گیا اور پولیس کو ابھی تحقیقات کرنی ہے کہ آخر انہوں نے کیوں ایسا کیا، کیا وجوہات تھی. تو اس طرح بجائے اس کے اگر یہ بات ہوتی کہ کچھ اس طریقے سے بیٹھ کے بات چیت ہوتی آپس میں، دونوں میں طرف کی میں بات کرتا ہوں، میں کسی ایک طرف سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا یا انہوں نے جواباً ایسا کیوں کیا. بات صرف یہ ہے کہ جب تک ہم دونوں اپوزیشن اور حکومت اس پر نہیں مانیں گے، کل بھی ہمارے کالر نے اس پہ یہی کہا کہ جب تک کہ ہم مل بیٹھ کے نہیں بیٹھیں گے، آپس میں چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، تو اس وقت تک حالات درست نہیں ہوں گے. حالات کی درستگی اگنور نہیں کیا جا سکتا. جو ملک کی سب سے اہم جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت جس طرف جا رہی ہے، یعنی ابھی کچھ دن بعد اب آپ کو پیٹرول خریدنے، جو کہ ایک بنیادی ضرورت کی ہر عام آدمی کیا اور ہر جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، پیٹرول ہی ملک میں نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہوئی کہ ہم وہ خرید سکیں. تو سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ پورا ملک تو ویسے ہی جیم ہو جائے گا اگر پیٹرول نہیں ہوگا. تو کتنی عجیب و غریب صورتحال ہوگی. اور یعنی معیشت کا جو اس وقت بھی جو ڈالر کی پوزیشن چل رہی ہے، جو یعنی امپورٹ ساری بند ہے، وہ نہیں ہو پا رہی ہے، اس سب کے نتائج ہم ایک دن میں نہیں بلکہ ایک آدھ ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے میں دکھتے نظر آئیں گے. اب وہ اگر کوئی بڑا اقدام تو ابھی تک آئی ڈونٹ نو کہ سوچا بھی گیا یا نہیں گیا کہ اس کو ہم کیسے حل کریں. تو وہ تو اور ابتری کی طرف صورتحال بہتی چلی جا رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ ساری جو توجہ ہے وہ اس جانب ہے کہ کس کو گرفتار کیا جائے، کس کو نہ کیا جائے، اور مزید عمران خان کو گرفتار کر کے اسے رکھ دیا جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، معیشت بہتر. مطلب میں تھوڑا سا مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ دیکھیے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ملک میں امن و امان بھی رہے، ملک کی معیشت بھی بہتر ہو، اس کے لیے کیا اقدامات کریں. اگر اقدامات کچھ ایسے ہوں جس سے کہ مزید شورش برپا ہو، مزید ہنگامہ ہو، مزید حالات خراب ہوں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے بجائے کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہر پہلو سے. لیکن اگر یہی کیا آخری حل یہی ہے کہ ان سب کو اگر گرفتار کر کے اور جیل پر ڈال دیا جائے ان تمام لیڈروں کو، اپوزیشن لیڈرز کو، تو مسئلے حل ہو جائے گا. تو اگر ایسے مسائل حل ہوتے تو پہلے بھی اس طرح کی بہت سی سچویشن پاکستان کی تاریخ میں ہوتی آئی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوتا. ضیاء الحق صاحب نے بڑے عرصے تک پی ایس پارٹی کو دبایا، تو کیا پی ایس پارٹی ختم ہو گئی؟ کیا پی ایس پارٹی کا وجود ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں تھا. ان کے جانے کے بعد جو انتخابات ہوئے اس میں جو پارٹی برسر اقتدار آئی اور ووٹوں کی اکثریت سے بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ پھر آئیں اور اس کے بعد انہوں نے حکومت بنائی.
حالانکہ اگر اتنے لمبے عرصے تک دبایا گیا ہوتا تو ان کو تو ختم، پیس پارٹی کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہا۔ اس کے باوجود بھی کیوں نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو کہ طاقت سے کبھی کسی کو نہیں دبایا گیا، یہ دنیا کی تاریخ ہے اور ہمیشہ سے ہے کہ کبھی بھی طاقت سے آپ وقتی طور سے شاید کچھ دنوں کے لیے قابو بھی کر لیں، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل وہی ہے کہ جو سب آپس میں مل کے بیٹھ کے طے کریں اور دیکھیں کہ کیا کرنا ہے، کیا بہتری ہے۔ نہیں تو وہی بات ہوتی ہے کہ یعنی میں کہنا نہیں چاہتا، بہرحال اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، ہم سب کی دعائیں بھی یہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ لیکن حالات کس طرف جانے لگتے ہیں اگر ہم اس کی بہتری کا نہ سوچیں تو میری دعا ہے کہ وہ وقت کبھی پاکستان پہ نہ آئے، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اس پاکستان کی وحدت کو کوئی نقصان ہو یا کچھ ہو۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا، صرف یہی نہیں کہ ہم صرف سوچتے رہیں یا ہماری سمجھ میں اگر کچھ ایسے اقدامات آ رہے ہیں جو کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں لیں اور ہم اقدامات کرتے رہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلے کا اس طرح سے حل ہوں گے۔ دیکھیے بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا، نہیں ہو پاتا، کیونکہ وقت گزرتا رہتا ہے، وقت کا تو کام ہے گزرنا، وہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ ان اقدامات کے جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بڑے بھیانک، بڑے شدید ہوتے ہیں۔ ہمارے پہلے کالر ہے، میں ان کو لیتا ہوں۔ جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ آن ایئر ہیں۔ جی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ جی شعیب بات کر رہا ہوں۔ شعیب صاحب، جی کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہوں۔ جی فرمائیے آپ کی رائے۔ میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام، آپ نے پازیٹیو باتیں کی ہیں، لیکن ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کرنٹ سناریو کو یا پچھلے 4-5 سال سے ہو رہا ہے، اس کو بالکل مشرقی پاکستان سے نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ مشرقی پاکستان کی جو بھی سچویشن تھی وہ تو 1948 سے سٹارٹ ہو گئی تھی، جس میں وہ اردو زبان کا ایک تھوڑا سا چکر پڑ گیا، پھر اس کے بعد وہاں پہ طریقے بھی چلی ہیں، اور وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے۔ الیکشن ہوئے تھے اور جس طرح مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، فوج بری طرح انوالو تھی اس میں، تو یہ تو بالکل وہ سنیریو نہیں ہے۔ ایسے ہی جو سوشل میڈیا پہ لوگ، اگر قطع کلامی نہ ہو تو میں تھوڑا سا اسی بات کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، صرف وضاحت، اور وہ یہ کہ میری مراد یہ تھی کہ ایک ڈیڈ لاک، میں نے ورڈ بھی یوز کیا تھا کہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا اس وقت، سچویشن اس سے نہیں ملا رہا تھا، لیکن ایک ڈیڈ لاک ایسا تھا کہ دونوں مطلب جو تھے وہ تھی کہ اس میں آگے آپس میں کوئی بات نہیں بن رہی تھی، تو میں نے مثال دیا نا کہ وہ لکڑی اگر سخت ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، ابھی بھی بالکل ڈیڈ لاک ہے۔ دیکھیے یہ میری پوائنٹ تھا۔ اس میں دیکھیں اسمبلی سے تحریک انصاف والوں نے بہت برا بھلا کہہ کے لعنت بھیج کے اس اسمبلی پہ وہ استعفے دے کے باہر گئے، اور دونوں اسمبلیاں انہوں نے توڑی ہیں جو پروونشل اسمبلیز ہیں۔ سندھ کی اسمبلی وہیں کے وہیں ہے، بلوچستان اسمبلی وہیں پہ ہے۔ جی تو دونوں پارٹیز کو اب ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ ایک پارٹی نے تو پورا ڈیموکریٹک پروسیس فالو کر کے ایک حکومت کو کچھ ریزنس ہیں اس کی وجہ سے چلتا کیا، اور وہ انہوں نے کوئی ان ڈیموکریٹک جو ہے وہ اسٹیپ نہیں لیا تھا جس کی وجہ سے ایسی کوئی بات ہو۔ اسٹیٹ جو فواد صاحب کی بات ہے، مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں، بلکہ 2 دن کا جسمانی ریمانڈ کی بجائے میں ان سے چاہوں گا کہ وہ 6 ماہ اندر رکھیں ان کو، کیونکہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اور جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو یہ کہنا کہ ہم آپ کے فیملی کے، آپ کے خاندانوں کے پیچھے تک آئیں گے، یہ تو بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے ممبران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کی فیملی کے پیچھے آئیں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، یہ جو بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن جو عمران خان نے جس طرح اپنے جلسوں میں جو لینگویج یوز کی اور جو لینگویج اس نے اپنے فالوورز کو دی پیروی کرنے کے لیے، جس کی وہ کاپی کرتے ہیں، اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ بھی جتنی وہ بدتمیزی کرتے ہیں، جتنی وہ جو کامران شاہد نے بالکل اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اپنے اس کے لیے نا اپنے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہہ دیں گے۔ تو یہ جو ایک روش پڑی ہے، یا یہ جو ایک تھاٹ
प्रोसेस जो इमरान ने दिया है कि जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, ओए ये वाली, ये सियासत में बुरा भला कहें एक दूसरे को, आप सियासत करें, आप आके जो है अपने आप को किसी के बल बोते पे, आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त पूरी, आप आके वहां पे बहुत बड़के लगाते थे, अब लगा के दिखाएं जरा। आपने जो शहबाज गिल है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वो तो खैर मजाक से कहते हैं कि जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वो कोई बात नहीं करते। इसी तरह आजम सवाती का भी हो गया होगा, अभी फवाद चौधरी का भी हो जाएगा। तो ये ठीक है, ये होना, इस तरह अपडेट होना ठीक है क्या मतलब जो सॉफ्टवेयर जो कहा जाता है तो अपडेट बिल्कुल हो गया तो होना वो ये होना बिल्कुल ठीक है, वजह है। जी बिल्कुल, स्टेट इंस्टीट्यूशन को आपको बुरा भला कहना नहीं चाहिए, आप अपने आप को सुपीरियर मत समझें। हर बिल्कुल, मैं लॉ इससे एग्री करता हूँ कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक उसके है ना, जो ये आप तरीका नहीं इख्तियार किया उनको गया आप आजम सवाती या शहबाज गिल या जिनके लिए भी, हम्म, जिनके साथ भी, तो वो बिल्कुल वजह है, ये तरीका जारी रखा रहना चाहिए, हर ये हुकूमत वो रखे। उससे ज्यादा अच्छा है कि जब जब असद अली जरदारी साहब की बहन को हॉस्पिटल से उठवाया, मरीम नवाज को जो है वो अपने बाप से मिलने गई, वहां से कैद कराया, हम्म, राना असनाउल्लाह पे झूठा केस बनवाया और कुछ साबित नहीं हुआ, तो वो सब भी ठीक नहीं नहीं है ना, देखिए, गलत बात तो सभी देखिए, कोई भी गलत ठीक है बात ना, करे वो वो गलत सब होती भी है, ठीक नहीं है। और लेकिन वहां पे तो सारे बिल्कुल उनका ठीक है, इनका आई 2 एग्री। दिन का रिमांड होता है, मैं वही कहता हूँ कि अदालत जो है नहीं वो मेरा, कितनी लेकिन यहाँ एक lenient सवाल है जो कि था, मेरा एक से जो सवाल छोटा सा ये था, देखिए किसी के साथ भी गलत हुआ है वो गलत हुआ, चाहे वो बेनजीर वो हो, चाहे बेनजीर साहिबा हो, चाहे मरियम नवाज हो, कोई भी हो, लेकिन अच्छा, इन हजरात अब के साथ जो है अगर ये बिल्कुल हुआ ठीक तो है, ये बिल्कुल ठीक होना है, आप नहीं कह रहे हैं। चाहिए, मेरा सवाल आपसे है, आइडियली नहीं होनी चाहिए, हाँ नहीं हुआ, लेकिन लेकिन हुआ तो क्या बिल्कुल वजह है ये होना? एक लम्हे के लिए आप इसका मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि ये बिल्कुल सही हुआ और ऐसा देखिए, होना चाहिए, जो ऐसा करे उसके साथ यही होता रहे, हर गवर्नमेंट यही करती चली जाए। होना चाहिए, जो अच्छा स्टेट ठीक इंस्टीट्यूशन को है, गाली चलिए आपकी निकाले, बात वजह मैं भी मतलब हूँ, जी जी मैं जी भी हूँ, जी जी कोई जी दूसरा हो, कोई तीसरा हो, जो जी स्टेट जी, इंस्टीट्यूशन को गालियां तो उसका निकाले, यही असर होना चाहिए, आपका ये कहना है, ठीक है। मैं कहता हूँ अंडर द लॉ लेके आए, उन्होंने अपना नहीं एक देखिए, ये देखिए FIR अब काट ये एक के, अलग मौजू है एक कि अंडर द लॉ, मेरा सवाल ठीक है सिर्फ ना, ये है कि इन हजरात नहीं के साथ आपने कहा बिल्कुल ठीक हुआ, तो मेरा सवाल ये था, मैं ये वजाहत सुनना चाह रहा था कि आप जी कहते हैं कि इन हजरात के साथ बिल्कुल बजा हुआ और आइंदा कोई भी करे, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी के अगेंस्ट फिर यही होना चाहिए और बिल्कुल यही सब यही कुछ होना करना चाहिए, चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल यही, बस ठीक है, ये मैं बस अब जानना बिल्कुल चाह यही, रहा था आपकी राय, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल जी यही जी होना जी चाहिए, जी मैं जी, हूँ, अब आप आप अपनी हो, बात कोई आगे कहिए। जी तीसरा जी, हो, ये उसका कोई यही असर होना पॉलिटिशियन हो, चाहिए। अच्छा ठीक नहीं है, हशर क्या किया, नहीं हशर नहीं क्या नहीं किया, मतलब कोई जो तुम्हारा सलूक, मेरा नहीं सॉरी मेरे उन्होंने अल्फाज एक गलत हो गए, लॉ जो करी, सलूक किया गया, एक FIR कटी, हाँ, उसके लेकिन तहत पाकिस्तान का उसको, कौन सा लॉ है जिसमें लिखा है कि इनको नंगा कर दिया जाए? ये तो कहीं लिखा है? फिर पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दें, कोई नहीं कोई नहीं नहीं लॉ नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है, देखिए मैं तो अबाइडिंग एजेंसी जी ना, आप होल्ड रखिएगा, नहीं नहीं, मेरा एक सवाल है कि कोर्ट पाकिस्तान के किस कोई कानून में ये लिखा है, मुझे वो आर्टिकल बताइए कि किसी को नंगा किया जाए और उसकी कुट लगाई जाए। सिर्फ मेरा एक नंगा सब तो छोटे किया ही छोटे नहीं सवाल है, आते हैं नंगा मेरे। तो किया ही नहीं, नंगा तो किया ही नहीं अच्छा है, नहीं किया, तस्वीरें वैसे मौजूद हैं उसकी और वो लोगों ने देखी भी है और अदालत में भी पेश की गई है। वो अच्छा, अदालत पाकिस्तान में में पेश की है। एक आम आदमी को जिस तरह वो मारते हैं थाने में, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बस एक मासूमाना आपसे ऐसे सवाल कर रहा हूँ बकौल बादामी साहब के कि मतलब ये कि अगर ऐसा हुआ तो अगर है किसी कानून में तो ठीक है, फिर तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा गलत हुआ है सही हुआ, मैं नहीं, बिल्कुल। ये तो बड़ा आइडियल बात कर रहे हैं ना, एक उस लेवल पर जाके बात कर रहे हैं कि जी ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए हम तो पाकिस्तान को एक मैं अच्छा ही मुल्क बनाना चाहते हैं ना, तो ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अब उसकी जो माशरती इक़दार है ना पाकिस्तान में, वो इतनी बिगड़ी हुई है कि कोई भी टॉलरेंस लेवल आपका है ही नहीं, आप तो एक दूसरे को लेकिन जाके रियासत के की नाम पे बुनियाद पे मारा नहीं होना है। चाहिए। देखिए अवाम कुछ कर रहे हो, लेकिन रियासत की बुनियाद पे ये चीजें नहीं हो सकती, अलाउड नहीं है रियासत की मैं बुनियाद वही कह रहा हूँ, एक आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा वो जो आइडियल सिस्टम है जो यहाँ पे होता है कि जी इंसानी जिंदगी की बड़ी कदर है, आइन इसीलिए बनाया जाता है और उसको ताकि ठीक है ना, और यहाँ पे पूछा जाता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि जी आपने इसके ऊपर क्यों जुल्म किया, क्या किया। पाकिस्तान में कहाँ पूछा जाता है? लेकिन हमारा आइन तो है ना, आइन तो इसलिए बनाया गया है कि ताकि एक अच्छा माशरा वजूद में आए, कानून के अच्छा तहत माशरा, कानून के। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा माशरा वजूद में आने के लिए क्या इमरान खान है जो दस्त पे आके यहाँ जो जब जलसे करता तो वो जो लैंग्वेज यूज की वो अच्छा माशरा, मैंने कहा ना जो भी गलत बात करे उसकी गलत बात अच्छे है। माशरे की लैंग्वेज आपने देखनी है तो बिलावल की लैंग्वेज देखें, जी जी, जो कौमी असेंबली के फ्लोर पे वो बोला, जो यूनाइटेड नेशंस में जाके बोला, जिसकी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसने कभी जो है वो
कोई बुरा लक़ब नहीं यूज किया, इन्होंने तो हद कर दी है इमरान खान ने बदतमीजी की। मैंने आपसे कहा ना, जिसकी जो गलत बात है वो कही जाएगी कि भाई ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, आई एग्री विद यू। वो माशरा जो है ना वो इस तरह इवॉल्व नहीं होता, चीजें इवॉल्व नहीं होती। लेकिन इसी तरह, लेकिन रियासत की बुनियाद पे ये चीजें, आइडियलिज्म की बात तो कर सकते हैं, लेकिन आइडियलिज्म नहीं, हम आइडियलिज्म से ज्यादा हम तो बात कर रहे हैं कि कानून की तो हुक्मरानी से, ये आप होल्ड रखिएगा कि मतलब कानून की तो हुक्मरानी हो, एक आइन के तहत तो चले, रियासत की जिम्मेदारी। हुक्मरानी कहाँ है? नहीं, अगर लोग तोड़ रहे हैं, मैं इमरान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रियासत, लतीफ हो, राना सनाउल्लाह हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, ज़रदारी की वो हो, सिंध के लोग हों, जी जी, तो वो तो और वो मॉनिटर करता था कि किस हालत में रहते हैं, इनके खाने के लिए क्या दे रहे हैं। किसी की गलत बात को सही नहीं कहा जा सकता, तो मेरा कहना ये है कि कंडेम करना चाहिए आइडियली। मेरा यहाँ पर सिर्फ एक सवाल अभी जो पैदा हुआ आपके हमारी गुफ्तगू के दरमियान, वो ये कि रियासत की बुनियाद पे क्या हम ये सब कुछ कर सकते हैं, ये है। देखिए, इंडिविजुअल कुछ भी कोई कर रहे हो, आप जरा सा होल्ड रखिए, अभी आपसे गुफ्तगू जारी है और ये होल्ड रखिएगा, मैं ये कॉलर है इनको लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये जो बात हो रही है कि क्या ये जो तरीक़ाकार है ये सही है या गलत है, ठीक है, इससे थोड़ा हमें पहले जाना पड़ेगा। जी, पहला ये है कि देखिए पाकिस्तान में बंदगी की शरह वैसे ही कम है, ठीक है, बिल्कुल, और लोग बड़े जज्बाती हैं, सेंटिमेंट फौरन आ जाते हैं और भला सोचे समझे वो पीछे चले जाते हैं किसी के भी, ठीक है। अब वो आप देखिए कि आपके पास इतने लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं। वो कहते हैं ना, जब हम माशरा बनाते कैसे हैं, जी जी, तो माशरा बनता इस तरह से है कि जो आप लीड कर रहे हो और आपके फॉलोअर्स हैं वो आपकी हर बात को चाहे गलत हो या सही हो मनोअन तस्लीम करते, फॉलो करते हैं। जी जी, तो आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ये कि आप जो बात करें वो बड़ा सोच समझ के करें, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, दस ओके, एक दफा हो जाता है या दूसरी दफा हो जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि आप अवाम को, खासतौर पे नौजवानों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि माशरा उसी तरफ चाहता है जहां आपका लीडर आपको लेके जा रहा होता है। अब आप अगर फौज ने जब आपको सपोर्ट करा सब अच्छा था, एक पेज पे थे, आपने उनको एक्सटेंशन भी दी, आप तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं, नीचे लिख भी रहे हैं आपके हम दोनों एक पेज पे हैं और बाजवा से बेहतरीन कोई जनरल नहीं है, ये नहीं है हुआ, ठीक है। अब अगर आपकी गवर्नमेंट चली गई और आप समझते हैं कि इसमें अदारा फौज या कोई भी मुलव्वस है, तो उसका भी एक तरीका होता है बयान करने का। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पूरे मजमे में, पूरे मीडिया में, पूरी दुनिया में आप उसको कहें, आप देखें उन्होंने लफ्ज क्या इस्तेमाल करे, जानवर, और बार बार इस्तेमाल करें मीर सादिक, मीर जाफर, ये कहने में बड़ा आम वर्ड है, इसके पीछे हिस्ट्री तो देखें, ये मुसलमान की तबाही में इसने क्या काम करा इन दोनों ने। तो आप इनको तशबीह दे रहे हैं मीर जाफर, मीर सादिक से। अगर आपने एक दफा दे दिया, किसी ने आपको कहा कि भाई इस तरह नहीं करो, तो आपको समझना चाहिए। लेकिन अगर आप रिपीटेडली एक हरकत बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप टारगेटेड मोटिव है ये, कि आपने किसी अदारे को, किसी शख्सियत को या कई शख्सियात को एक टारगेट लेके इस कदर बदनाम करना है, और बदनाम करने का एक तरीका है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि यार जनरल मुशर्रफ जो है वो डिक्टेटर था, उसने आइन तोड़ा, ठीक है, उसने गलत काम करा, ये एक तरीका है बात करने का, इसमें सब कहेंगे, मुत्तफिक होंगे। अगर मैं 4 गाली पहले और 4 गाली बाद में ऐड करूं, तो ये तरीका नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए जिसकी भी गलत बात तो यकीनन उसको गलत ही कहा जाएगा। बिल्कुल आपसे मैं इस पे एग्री करता हूँ। देखिए अब क्या होता है कि आप जब तसलसल के साथ एक बात करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो आपको रोकना होगा। अगर आपको नहीं रोकेंगे तो ये आइन में रोकने के कुछ तरीके दिए हुए हैं। जी जी, देखिए मैं यही कहता हूँ ना कि आप फिर मौका क्यों देते हो। मैंने कहा ना, एक दफा आपसे गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, 2 दफा गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफी तलाफी हो गई, कोई बात नहीं। अगर आप टारगेटेड मोटिव है आपका कि किसी को बदनाम करना है, और वो भी इतना गलीज तरीके से,
اب آپ دیکھیں, آپ قوم کبھی سوچے تو کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے تھے. یہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کو, ماشاء اللہ آپ بھی یونیورسٹی سے, اور جب ہمارا کوئی آتا تھا لیڈر, یا ہمارا کوئی بی سی آتا تھا, یا ہمارا کوئی اور دوسرا آدمی آتا تھا, تو وہ جب خطاب کرتا تھا تو وہ کیا فوج کو وہاں جا کے گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا؟ نہیں نا. تو دیکھیں, اب آپ پہ ذمہ داری ہے, آپ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں. اگر میں کوئی ایسی بات کر دوں تو میں ایک عام شہری ہوں, میری بات کا اتنا وزن نہیں ہے, بالکل ہونا چاہیے, پھر بھی وہ نہیں ہے. لیکن آپ ایک وزیر اعظم کی کرسی پہ رہے ہیں, آپ وفاقی وزیر رہے ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر رہے ہیں, آپ اس کے وزیر رہے, آپ اس کے وزیر رہے, دنیا آپ کو فالو کرتی ہے. تو آپ کے کاندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہے. آپ جو بات کرتے ہیں اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. آپ معاشرے کو انتشار پہ لے کے چلے گئے. اب گالم گلوچ سے کوئی بات کم کرتے ہی نہیں ہے, کسی میں ٹالرنس نہیں ہے. اگر میں آپ کا ذرا سا بھی مخالف کہہ لیں یا حمایتی کہہ لیں, اس طرح مخالف تو بڑے دور کی بات ہے, اگر میں آپ کا حمایتی نہیں ہوں اور میری اپنی سوچ سمجھ کے مطابق مجھے یہ چیز مطلب اٹریکٹ نہیں کرتی یا اچھی نہیں لگتی, تو آپ گالی سننے کے لیے تیار ہو جائیں. لوگ بیچ میں چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو آپ نے معاشرے کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ اس کو روکنا بہت ضروری ہے, ورنہ معاشرے میں جو ہونے جائے گا آگے وہ اس سے بہت خطرناک ہوگا. تو آپ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام وجوہات کی بنا پر اگر حکومت جو ایکشن لے رہی ہے کہ فواد چودھری کو بھی گرفتار کیا ہے, اور اس کے بعد عمران خان کا بھی امکان ہے گرفتاری کا, اور جس طرح انہوں نے کال دے دی کہ سب یہاں اکٹھے ہو جائیں, تو اس سے حالات کس طرف جائیں گے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں اگر اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ حالات کس طرف جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پاپولر ہے اور اگر وہ قانون توڑتا ہے تو ہم اس ڈر کے مارے چھپ کے بیٹھ جائیں. نہیں چھپنے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں, قانون پہ بالکل عمل درآمد ہو, لیکن پھر ہونے کیا جا رہا ہے صرف یہ ہے کہ وہ آرام سے گرفتار ہو جائیں گے, ان لوگوں کو گرفتار کر کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, الیکشن کروا دیے جائیں گے. پھر یہ بہت ساری چیزیں آپ نے مکس کر دی, اس کو ہر چیز کو الگ الگ آپ کو لینا. نہیں وہ اس لیے کہ دیکھیے یہ اس کے اثرات اگر سب نارمل ہو گئے تو پھر تو بڑا اچھا ہے کہ چونکہ اپریل میں اناؤنس ہو گئے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں 2 اسمبلیوں کے, صوبائی اسمبلیوں کے. یہ اناؤنسمنٹ آپ کو پتا چلا ہوگا اپریل میں ہے. تو اس میں اس کے بعد یعنی اسموتھلی سارا کچھ یہ سب ہوتا چلا جائے گا, یا اس میں کچھ ان کا کوئی ریئیکشن آئے گا اپوزیشن کا؟ آپ سے بریک لوں گا میں, ضرور بات کرتا ہوں. I'm so sorry. نہیں جی بالکل آپ بالکل جی بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو حالات, اچھا میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو کسی کی طرف سے بھی اگر میں بھی کوئی غلط کام کروں یا غلط بات کروں تو یقیناً اگر میرے خلاف کچھ ایکشن لیا جائے, وہ کیا جائے, تو مجھے وہ فیس کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اور پلس یہ ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو لوگ حق بجانب ہیں, یا جو بھی فرض کیجیے حکومت یا کوئی بھی ہے وہ حق بجانب ہے کہ وہ کہے کہ بھئی آپ نے یہ غلط کام کیا ہے اور اس پر ہم قانون کے تحت. اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ کون ہے کہنے والا, بلکہ یہ ہے کہ کہہ کیا رہا ہے. وہ غلط کہہ رہا ہے تو وہ غلط ہے, اور اگر صحیح کہہ رہا ہے تو یقیناً جی ہمارے کالر ہیں. جی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی میرا خیال ہے. جی نقیب بھائی, میں ان کو چانس دے رہا تھا. جی اچھا جی ہاں چلیے. نقیب بھائی, ملک میں نا جی ان کے لیے رائٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی پابندی کریں لوگ. جی بالکل یقیناً. جہاں پہ لاکھ قانونیت ہوگی وہ تو ملک اور معاشرہ جو نہیں چل پائے گا, وہ کر ہی نہیں سکتا, ترقی نہیں کر سکتا. جی ہاں ٹھیک ہے. قوموں نے ترقی کی کیونکہ ان کے پاس یہ سارے وضع کردہ اصول تھے جی جس کی بنا پہ انہوں نے ترقیاں کی. بالکل ایسے ہی. اور جب تک ہم قانون کی پیروی نہیں کریں گے ہم لوگ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتے. بالکل. آپ ایگزام دینے جاتے ہیں, آپ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں چیزیں, آپ نے کاپی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ایک جو ملک میں رہنے والے اس کے سٹیزنس ہیں وہ رسپانسبل بن سکیں اور رسپانسبل طریقے سے ایکٹ کر سکیں. بالکل ایسے. اور ہمارے اسلامی معاشرے کی ابتدا بھی ایسے ہی شروع ہوئی. انہوں نے اپنے وضع کردہ اصول دیے, چوری نہیں کریں گے, چوری کریں گے تو یہ ہوگا, جو انسانیت کی بہتری کے لیے تھے سارے اصول. نا تو یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے معاشرے کامیاب ہوتے ہیں. بالکل درست. دوسرا ایک ہوتا ہے آپ کے آرٹ آف تھنکنگ. لوگوں میں جب شعور آتا ہے نا وہ اس حد تک پہنچتے ہیں کہ وہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یار میں کس طرح بہتر انسان بن سکتا ہوں.
ہاں مجھے کیا کیا کرنا ہے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، مجھے سوسائٹی میں رہتے ہوئے جی جی اور اپنے ملک کے ایک سٹیزن رہتے ہوئے کس طرح میں نے کامیاب ہونا ہے اور دوسرے لوگوں کو کامیاب کروانا. جی 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 ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کو کامیاب کروانے کا مطلب جی جی تبھی معاشرہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں. جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے اور اپنے ملک کے ساتھ کس طرح آپ نے کامیابی سے چلنا ہے ایز اے ریسپانسبل سٹیزن بن کے. ٹھیک ہے، یہ سارا آرٹ آف تھنکنگ جب ایک انسان میں آ جاتی ہے تو اس میچورٹی کے لیول پہ چلا جاتا ہے. پاکستان میں آرٹ آف تھنکنگ کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک تقلید، اسلامی پوائنٹ آف ویو لے لیں، وہ ایک گندی تقلید کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو وہاں پہ لا کے سوچتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو ویسی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ بالکل صحیح آپ نے کیسے اچھا بننا. اچھا، ہمارے بچے جو ہیں یہاں پہ چونکہ ہم باہر رہتے ہیں، لکی ہیں ہم کہ وہ لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں، ان سے کوشچن پوچھے بھی جاتے ہیں اور ایک لاجک کریٹ کر کے نا، ایک لاجک اور ایک ریزننگ ہوتی ہے جو فلسفی میں ہوتا ہے. جب تک وہ ان چیزوں کو آپ آ کے سوچیں گے نہیں، آپ لاجک نہیں ڈھونڈیں گے، اس کی ریزننگ نہیں ڈھونڈیں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. پاکستان کے جیسے 70% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں بالکل اور اپنا لائیولیہوڈ جو ہے وہاں سے لیتے ہیں اور وہاں پہ برادری سسٹم ہے. لٹریسی ریٹ بھی بہت کم ہے پاکستان. جی 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 وہی تو ان کے پاس سوچنے کے لیے کیا ہے؟ صرف یہ کہ ہماری برادری میں سے اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی کھڑا ہوتا تو ہم نے اسی کو ووٹ دینا. ان کے پاس تھاٹ پروسیس نہیں ہے. بالکل نہیں. ٹھیک ہے، جبکہ میرا تھاٹ پروسیس اپنا انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ ہے کہ یہاں سے اگر کوئی لبرل کا یا کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو میں اس کی پروفائل دیکھوں گا، اس کو جا کے دیکھوں گا کہ یہ بندہ کس طرح کر سکتا ہے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہو. لیکن بندے کی انڈیویجول کیپیسٹی وہ بھی ہوتی ہے اور پارٹی پالیسیز بھی، دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بہت جی وہ سارا دیکھ کے میں اس کو ووٹ کروں گا. بالکل ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. ہم اس کو 100 دفعہ برا بھلا کہتے رہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے اور اسی میں ڈھونڈنی ہے اپنی راہیں اور اسی میں لوگوں کو بتانا ہے. جب آپ کا لیڈر یا آپ کا کاؤنسلر یا آپ کا ایم پی ایم این اے وہاں پہ ایسا ہوگا جس میں ٹالرنس لیول ہے ہی نہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے اور اس طرح کھڑے الیکشن میں یہ ہو جائے گا تو وہاں پہ معاشرے جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے جا کے بہت ٹائم لیتا ہے کوئی ایسی چیز کو ایوالو ہو جائے کہ آپ پڑھے لکھے جو ہے وہ لوگ. اب جو عمران خان ہے اچھی بلی اس کی عزت تھی اور آ کے جو لینگویج یوز کی اور جس طرح اس نے اپنا دیکھیں ایک لائف کا ہوتا ہے پورا کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے لائف کیسے گزاری ہے، آپ نمونہ کیسے بنتے ہیں دوسروں کے لیے، آپ میں کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ نمونہ بن سکیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ آ کے، اس کو فریب دیتے ہیں، کبھی اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی امریکہ کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کوئی سہارا لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ پاکستانی قوم کو بیوقوف بنایا ہوا آپ نے. تو میرے جیسے لوگ تو نہیں بنتے لیکن بہت سے اور لوگ ہیں جو عقل مند بھی ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک صاحب یہاں پہ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے نیچے لگائے ہوئے تو بڑی اچھی بات ہے آپ کر رہے ہو. اپنی بات میں بڑے مزہ آ رہا ہے. مطلب دیکھیے اس کو کوئی آ کے دیکھیے وہ اپنی ان کی جو رائے جو کہتے ہیں وہ ان کی رائے ہے. اوپینین کی بھرپور جو ہے عزت کرتا ہوں، ان کو اپنی اوپینین دینے کا بہت ٹھیک ہے جس طرح آپ اپنی ان کو رائے ہے. لیکن آپ اپنی میں نے آپ کو بتایا کہ میں اگر کسی کو لیڈر مانوں گا تو اس کے ایک خد و خال ہوں گے، اس کے مطابق جو ہے وہ میں ڈیسائیڈ کروں گا، اپنی اوپینین فرنش کروں گا. یہ لیڈر پھر میرے دیکھیے ایک سوال میں ذرا زور سے بہت ہی وہ ہو رہا ہے کہ کیا کسی کے خد و خال ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ کہ یعنی کہ پاس میرا کچھ ہو، آج میں ڈیسائیڈ کروں بھائی اب میں اپنی زندگی ذرا صحیح طریقے سے گزاروں، پہلے تو جو بھی میری زندگی گڑبڑ تھی. کیا ایسا ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہوتا ہے. یہ ہمارے میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، سوری ٹو سے نہیں آپ صحیح کہیے اپنی بات. بالکل نہیں میں کچھ باتیں دیکھیں یہاں پہ نہیں کر سکتے. میں ایک جگہ پہ پڑھا تھا، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو جی ضرور شیئر کیجیے کہ اس میں
चले रहने दे, वो थोड़ा सा ऐसे लोग जो है ना वो फिर अच्छा नहीं, आप समझ रहे हैं कि ऑन एयर की कुछ ये इस तरह की नहीं, हाँ आप जी। बेहतर समझते हैं जो वाकई आप जो भी चीज सुनाने जा रहे थे आप बेहतर समझते हैं, लेकिन आप अपनी पॉइंट वाज़ेह कीजिए जिस तरीके से नहीं, चाहें। इंसान चेंज होता है, जी जी बिल्कुल होता है, और उस चीज का आप ये ना करें। अच्छा, चेंज होता है, अब वो चेंज होने के बाद वो चीजें नहीं करता, ठीक है। अब ये मोस्ट रिसेंटली 3-4 दिन पहले इन्होंने $3 मिलियन अपने ज़कात के पैसों से इन्वेस्ट कर दिया रियल एस्टेट के एक फर्म के साथ, और वहां से प्रॉफिट लिया और वो वापस कर दिए वो पैसे। ये मोरालिटीज होती हैं, ये आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स कैसे सेटअप करते हैं। और आप बड़े आराम से आगे कह देते हैं मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, मैंने घड़ी भेज दी, ये भी थी। लोगों को इस बात को समझना है कि जहाँ पे आपने डमी इनवाइसेस बनवाई हुई हैं, वो बंदा मीडिया पे आके कह रहा है कि जी मैंने कोई इनवाइस नहीं दी, उन्होंने खुद बनाई हुई है। फिर आप जो है वो डिक्लेयर नहीं करते अपने टैक्स रिटर्न में कि जी आपकी कोई और औलाद भी है। वो इसके बारे में इंटरनेशनल लॉ आपको पता है क्या है? जी जी, मुझे पता है, लॉस एंजलिस और अमेरिका की अदालत वो मेंशन करना वैसे इंटरनेशनल लॉ भी है और पाकिस्तान का लॉ भी है कि वो मेंशन करना जरूरी नहीं है। हाँ, वो लंबी बहस हो जाती जी है। जी, वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बस थोड़ी सी में इंसान को परखने के कुछ असूल होते हैं। इंसान अपनी इज्जत बनाता है सारी जिंदगी। वो कहते हैं कि इज्जत जाती बड़े आराम से, लम्हों में चली जाती है, बरसों की इज्जत बनानी बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है जी जी, हम लोग तो अपनी इज्जत के लिए पाँव फूंक फूंक के रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। तो अब इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं, जब ये सारी चीजें, तो मोरालिटी की बेस पे आप कुछ डिसीजन करते हैं कि नहीं यार, ये जो है ये इस बंदे को मैंने अपना लीडर सुनना है कि नहीं सुनना। ठीक है जी जी, मेरा अगर बिलावल की तरफ इंक्लाइन मैं हुआ हूँ तो मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी। मैं सब लोग पढ़े हुए हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी के लिहाज से सोचता हूँ, मेरा अपना पूरा हक है आपको इस बात का। जी जी, तो मैंने उसकी असेंबली फ्लोर पे उसकी गुफ्तगू सुनी, मैंने वैसे सुनी लोगों के साथ, तो मुझे उसने बहुत मुतासिर किया, और ये ऐसे ही मुतासिर करती है लीडरशिप। तो कुछ लोग तो इन्होंने भी कुछ लोगों को, इमरान खान को भी तो, इमरान खान ने किस बुनियाद पर लोगों को मुतासिर किया? जो भी लोग उसके फॉलोवर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने किस तरीके से मुतासिर किया? जी, उन्होंने झूठा बयानिया लेके जो कौम जिसके ज्यादा लिटरेसी रेट नहीं है उन लोगों को आगे झूठ बोला। फिर उन्होंने कल फिर ऐलान कर दिया जहाद का ऐलान करता हूँ, उसको पता ही नहीं है कि जहाद क्या होता है। मैंने बेनजीर की आखिरी बुक जो रिकंसिलिएशन वाली है, उसमें उन्होंने एक चैप्टर जहाद का लिखा हुआ था। वो लोग पढ़ते ही नहीं है, वो जाके पढ़े उसने जहाद के बारे में क्या लिखा हुआ है, जहाद क्या होता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे नहीं, जब आप सोचे समझेंगे नहीं, तो फिर आप तो फिर ऐसे डिसीजन नहीं करते रहेंगे। और ये डिसीजन मैं बताऊं, ये ज्यादा देर रहते नहीं है, लोग समझ आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खुलती हैं। और मैं इस चीज से इनकार ही नहीं करता कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल फैब्रिक है, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन होती है, वो होती है, सब लोग करते हैं। ये मैं बिल्कुल क्लीन चिट ग्राउंड रियलिटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नजर आता है। और अब किस हद तक कहाँ, किस हद तक है, क्या है, ठीक है ना, और क्या। लेकिन एक ऐसा बंदा, अगर मेरे सामने इमरान खान और बिलावल हो, तो मैं इमरान खान को बराबर भी नहीं समझता बिलावल के, क्योंकि बिलावल एक यंग ब्लड है, और उसने जिस तरह फॉरेन पॉलिसी में जाके उसने अपनी कामयाबियां हासिल की हैं, जिस तरह उसको इज्जत दी जाती है, और जिस तरह वो जाके बोलता है, ये तो दूसरा लीडर उसके मुकाबले में बोल ही नहीं सकता। वैसे उसके पास ना वो वोकैबुलरी है, ना एक्सप्रेशन है, ना वो कोई और चीजें हैं। तो अपने आप को इंसान नमूना बनाता है कि दूसरे इंसान पसंद करें उसको। और ये मैं आपको बता दूं कि बिलावल जितना सक्सेसफुल वज़ीर-ए-आज़म हो सकता पाकिस्तान का,
عمران تو اس کے بالکل برابر بھی نہیں ہے. یہ تو اس نے معاشرے کو اتنا خراب کیا. اچھا اس وقت بلاؤ, اس وقت وہ فورن منسٹری ان کے پاس ہے نا؟ جی جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں انہیں کس حد تک کامیابی ہوئی؟ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے کس حد تک انہوں نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے؟ جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی جی آپ کیا اس میں بارے میں کہیں گے؟ تھوڑا سا بریف کر دوں. شاہ محمود قریشی نے جو دورے کیے, آپ اگر اس کے دوروں کا ریکارڈ نکال لینا تو وہ یہ ریاستیں تھی آذربائیجان اور یہ ازبکستان اور ادھر ادھر, اس کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. ہاں اب آپ نے کوشچن پوچھا, ٹریول نے خود G7 کے کنٹریز تھے وہاں گیا ہے, وہاں پہ جا کے اپنا, کیونکہ فورن پالیسی جتنی ڈیمیج کیا عمران خان انہوں نے اسے بنایا. آپ ہولڈ رکھیے گا, بند نہیں کیجیے گا, یہ ہمارے کالر ہیں, ان کو میں لیتا ہوں. جی 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 آپ کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی نقی صاحب, میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گا. اچھا چلیے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. جی جی میں چونکہ لیڈرشپ پہ بات چل رہی ہے تو ایک کوالٹی جو میرے نزدیک لیڈر کی امپورٹنٹ ہے وہ صرف ایک کوالٹی ہے. کوئی کوالٹی کی امپورٹنس نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کی اونرشپ لے. دیٹ از اونلی کیریکٹرسٹک فار می, بیکاز یو نو دیٹ کہ جب 18 سال کا آپ کا بچہ ہوتا ہے اور ایڈلٹ ہوتا ہے تو ڈفرنس کیا آتا ہے کہ ناؤ وی میک ہم اکاؤنٹیبل that he will take the ownership of his decision. Correct? Legally بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ now you are responsible for your decisions جو آپ لے رہے ہیں, nobody else is responsible. جو سب سے بڑی پرابلم میں نے عمران خان میں دیکھی ہے as a leader, he doesn't take ownership of any responsibility. آپ مجھے کوئی ایک ایشو دکھا دیں جس میں اس نے کسی اور کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دیا ہے. یہ لیڈر کی کیریکٹرسٹک نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, مگر آپ نے کوئی ایک فیصلہ دکھا دیں اور جہاں بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے کسی اور کو بلیم کیا ہے, and he is not responsible. In my judgment that he is not even an adult because of this particular behavior. He has to become an adult first and then later he will become a leader. When he will start taking ownership. Once you start taking ownership of your decisions, then you start understand the consequences of those decisions. اور جو یہ فیصلے انہوں نے, آپ اگر چھوٹے سے شارٹ ٹرم میں دیکھیں جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں حکومتوں سے استعفیٰ دینے کا اور باقی جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ سارے کے سارے نظر آتے ہیں کہ وداؤٹ کنسیڈرنگ اینی کانسیکوینس انہوں نے کیے ہیں. ٹھیک ہے, آج جس صورت حال میں وہ پڑے ہوئے ہیں اس میں وہ نہ ہوتے اگر انہوں نے یہ فیصلے سوچ سمجھ کے کیے ہوتے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات, انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے موجودہ حکومت یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, اور عوام اس صورت میں ساتھ نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ سڑک پہ نہیں آئیں گے. کتنے آدمی آئے جب انہوں نے ابھی جو کل جو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ بن گیا ہے اپنے نامزد وزیر اعلیٰ تو ہم احتجاج کریں گے, 1000 آدمی نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنی اسٹریٹ پاور کا ایک کریٹ کرتے ہیں اس وقت جب کہ آپ کے بیک پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے, اسی اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ آپ کے پیچھے سے کوئی نہیں کھڑا ہے, ورنہ اس طرح سے why somebody has to say کہ عمران خان is our red line. There is no red line for law. اگر عمران خان نے جو ہے قانون کے خلاف کوئی کام کیا ہے ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ آؤ مجھے پکڑو اور میں جا کر کے عدالتوں میں دفاع کروں گا اپنا. And this is what he used to preach. He used to preach everybody else کہ اوکے آپ استعفیٰ دے دیں اور اس کے بعد آپ عدالتوں کا فیصلہ کریں, اگر آپ جو ہے مجرم نہیں ہوگے تو آپ چھوٹ جائیں گے. بالکل صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہی فیصلہ وہ اپنے اوپر نہیں, یہی یعنی کہ جو تجویز انہوں نے دی ہے سب کو مشورے دیتے رہے, اپنے اوپر نہیں اپلائی کر رہے ہیں وہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے کہ اس بات کا امکان ہے کہ شاید آج رات یا ایک آدھ دن 2 دن میں کے درمیان ان کو گرفتار کیا جائے گا, تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا اور کیا ہوگا؟ کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا, خاموشی تاریخ, کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا. ری ایکشن تو ٹیسٹ ہو چکا نا. جی جی جی. یعنی کہ یہ کس نے یہ جو ہوا پھیلائی, انہوں نے آلریڈی ری ایکشن ٹیسٹ کر لیا ہے. یہ پچھلے 9 مہینے میں وہ ری ایکشن ہی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کتنے کیپیبل ہیں کہ وہ سڑکوں پہ لوگوں کو, اپنے کارکن کو نہیں عوام کو نکال سکیں احتجاج کرنے کے لیے اور لاٹھی کھانے کے لیے. یہ تو پورا تجربہ فیل ہو گیا. یہ تو آلریڈی انہوں نے اپنی بے وقوفی سے, جنرلی ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے اور آپ کے طاقت کا بھرم ہوتا ہے تو آپ وہ بھرم قائم رکھتے ہیں.
تاکہ وہ آپ کی طاقت سے زیادہ طاقتور ہوتا. بھرم جو ہے, پرسپشن جو ہے, از مور اسٹرانگر دین دا اسٹرینتھ. بالکل ایسا ہی ہے. وہ اسٹرینتھ ٹیسٹ ہو چکی ہے. عوام کسی موقع پہ وہ نکلے تو آئے, جلسوں میں آئے, سب کچھ کیا, مگر احتجاج ہی نہیں. جہاں تک یہ ہے کہ کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ہم اسی طرح سے بیٹھ کر کے اس پروگرام میں بات کریں گے, 1200 لوگ باہر آ جائیں گے. اور کیوں آئے وہ؟ اگر قانون ان کو گرفتار کرتا ہے, کیوں کوئی باہر آئے؟ تو آرام سے جو ابھی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اپریل میں الیکشن کی, تو بخیر خوبی یہ الیکشن اپنے ہو جائیں گے. نہیں, الیکشن بخیر خوبی نہیں ہوں گے. دیکھیں, ہمارے سسٹم میں پرابلم عمران خان ہے. دس از دا پرابلم. آپ کی پرابلم یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ الیکشن جیتتے ہیں, فرض کریں کہ کم اکثریت سے جیتتے ہیں, اس پہ وہ احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ ہارتے ہیں تو پھر تو وہ احتجاج کریں گے. اور اگر وہ بڑی اکثریت سے جیتتے ہیں تو وہ دوسروں سے انتقام لیں گے, تو وہ دوسرے احتجاج کریں گے. لیکن اگر عوام اپنی اکثریت سے کسی کو بھی منتخب کریں, اس کے آگے تو پھر گنجائش نہیں ہوتی نا. اگر احتجاج کریں گے, عوام کا مسئلہ ہی نہیں رہ گیا ہے. اچھا, یہ عوام کے منتخب کرنے کا مسئلہ نہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر وہ جیتتے ہیں اکثریت سے, وہ کیا کریں گے؟ وہ دوسروں کے خلاف سیاست کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے سیاسی پاور استعمال کریں گے اپنا. تو اسٹیبلٹی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیبلٹی. دس از مور اباؤٹ عوام کس کو سپورٹ کرتی ہے. The country is not going to go into an stable situation. تو سب سے بڑی میرے خیال میں اس کا تجویز یہ ہے کہ اس کو نکالا جائے باہر کسی صورت, اس پورے سسٹم سے آؤٹ کیا جائے. اور سسٹم آہستہ آہستہ جا رہا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے, his only intention is to keep Pakistan unstable. There is no other intention. انہیں نااہل قرار دے دیا جائے اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے بند کر دیا. Because he is not willing to sit with the جو پاکستان کی 50% آبادی ایٹ لیسٹ پچھلے الیکشن کے مطابق جو ہے اس نے اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے. آپ کم کر لیں, 40% کر لیں, تو کیا اس 40% کو مار دیا جائے؟ اب جب آپ کہتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں, اس کا مطلب دوسرا باطل ہے. تو حق کا مطلب کیا ہے کہ وہ باطل کو ختم کرے, باطل کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ نہ کرے. تو جو اسٹانس آپ نے لے لیا ہے حق اور باطل کا, دس از ڈیموکریسی. دیر از اپوزیشن, دیر از اے گورنمنٹ, دیر از نو حق اینڈ باطل. بالکل بالکل. جو آپ نے یعنی کہ اسٹانس لیا ہوا ہے اس کے مطابق تو صورتحال یہ ہے کہ آپ جب حکومت میں آئے آپ باطل کو ختم کر دیں. اور اب جو کہ ان کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں جو باطل کو ختم کرنے میں, تو اب ان کو بھی باطل میں شامل کر دیا ہے. جب تک وہ ان کے ساتھ سیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے وہ حق پہ تھے, حق کا ساتھ دے رہے تھے. اب چونکہ وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے تو وہ بھی باطل ہو گئے. تو ملک میں بچا کون جو کہ باطل نہیں رہ گیا ہے؟ تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے, جب تک ان کی دماغ سے یہ بات نہیں نکلے گا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈیموکریسی. اگر ان کے پاس طاقت ہے وہ ملک کا تختہ الٹ دیں, جا کر کے فوج سے لڑ جائیں اور انقلاب لے آئے, جو کہ ہم نے دیکھ لیا پچھلے 9 مہینے میں کتنا انقلاب وہ لا سکتے تھے اور کتنی ان کو کامیابی ہوئی ہے. So he has been tested. That is his problem now. He has been tested. The other side knows کہ اس کے پاس کیا یعنی کہ طاقت موجود ہے. And they are going to go and play with it now. This is his own doing. That is my judgment of this situation is. چلیں بڑھیا, آپ کی رائے بڑی واضح طور سے سامنے آ گئی, بہت شکریہ. تو ناظرین, ابھی آپ نے سنا ہمارے کالرس کی رائے کہ ان کی اپنی رائے کیا تھی کہ عمران صاحب کے بارے میں بھی اور جو موجودہ سچویشن ہے. تو ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر یہیں سے جی ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. اور آج لگتا ہے کہ یہاں چونکہ آج سارا دن بہت سخت برفباری بھی ہوتی رہی, ٹھنڈک بھی رہی, یہاں تک کی جو صورتحال ہے وہ تو یہی کہوں گا کہ شاید کالرز بھی تھوڑا سا ٹھنڈ میں آرام سے شاید جلدی سو گئے ہیں یا آرام فرما رہے ہیں کہ ان کی اتنی کالز نہیں آ رہی. بہرحال جو گفتگو تھی ہمارے لاسٹ کالر نے جیسے کہا کہ اگر ان کو نااہل قرار دے دیا جائے اور ان کو سسٹم سے ہٹا دیا جائے تو شاید کچھ بہتری آ سکے, اگر وہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لیں. انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو گئی ہے, اپریل میں انتخابات ہیں اور یہ رمضان میں ہوں گے غالباً, کیونکہ 23 مارچ سے رمضان شروع ہیں, قریب 23 یا 24 جو بھی رمضان چاند کے حساب سے. تو اور عید جو ہوگی وہ 23 اپریل یا قریب 22 یا 23 یا 24 جو بھی چاند پر ہوتا ہے. تو یہ الیکشن جو ہے رمضان میں ہی ہوں گے, اور چونکہ 90 ڈیز کی جو مدت ہوتی ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ اسی حساب سے کیا جائے گا. 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اب اس کا عمل شروع ہو جائے گا, اس کا پروسیس ایکسکیوز می جی اس کا پروسیس شروع ہوگا.
لیکن ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے ملک کی سیاسی وہ بھی ساتھ چل رہی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ فواد چودھری صاحب کو جو گرفتاری ہوئی ہے ان کا 2 دن کا پولیس ریمانڈ ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ عمران خان کو بھی گرفتار کیا جائے. اس کا کیا صورتحال اس کے بعد ہوگی؟ کچھ کا خیال ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک رہے گا، خدا کرے سب ٹھیک ہی رہے، لیکن وہ نوبت نہ آئے کہ بجائے اس کے کہ کوئی گرفتاری یا ایسا کچھ ہو واٹ ایور. لیکن یہ کہ اگر حالات آپس میں افہام و تفہیم سے حل ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مسئلہ جو ملکی معیشت جو ہم روز کی ذکر بھی کرتے ہیں کہ جس کا بہت ہی دن بہ دن اس کی صورتحال بھی بگڑ رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ پیٹرول کے جو ریزروز ہیں وہ بھی بہت ختم ہونے کو ہیں، اور ہمیں عنقریب ضرورت ہوگی کہ ہمیں پیٹرول بھی خریدنا پڑے گا. ادروائز ملک میں قلت ہو جائے گی پیٹرول کی تو اس کے بھی بڑے برے اثرات ہوں گے، بڑے نتائج ہوں گے، کیونکہ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ کسی بھی ملک کو چلتے رہنے کے لیے پیٹرول تو بہرحال چاہیے. تو کیا ہمارے پاس خزانے میں اتنا پیسہ یا اتنی رقم ہے کہ ہم خرید سکیں اور ہم خریدیں؟ تو یہ بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے خزانہ خالی ہے اور کہیں سے کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی کہ جلد ہی ہمیں یا کہیں سے کوئی رقم ملے یا کہیں سے قرضہ مل سکے. اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو بڑا تشویشناک کی صورت ہو جائے گی کہ کہاں سے وہ ہوگا. جہاں تک بجلی کی معاملہ ہے وہ بھی اس کی بھی بحران سامنے ہے، اور یہ اس کی ایک ترکیب یہ بھی حل کیا گیا ہے کہ ہر 1 گھنٹے بعد اس کو بند کیا جائے اور لوڈ شیڈنگ کی جائے. تو یہ اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا اس کا مستقل طور پہ کچھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ اس کو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم اب ہماری شرائط مانی جائیں تو ہم سے یہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اگر اس کی ساری شرائط مان لی جائیں جس میں کہ ان کا ہے کہ قیمتوں کا اضافہ ہے، بجلی کے نرخ ہوں یا پیٹرول کے ہوں، یہ ساری چیزیں جس کا براہ راست عوام سے تعلق ہے، اور کیا یہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت جب کہ انتخابات کا اعلان بھی ہو کر دیا گیا ہے تو کیا وہ افورڈ کر سکیں گے یا وہ کرنا چاہیں گے کہ ہم عوام پہ اس مہنگائی کا بوجھ ڈالیں؟ کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ قرضہ تو چاہیے، کچھ تو لینا ہے، اور کیا اس وقت تک وہ قرضہ آ جائے گا کہ جس وقت تک کہ یہ پیٹرول کے ذخائر جو بھی جمع ہمارے پاس جتنا بھی بچا ہے اس کو ہم استعمال کرتے رہیں، کم یا زیادہ جو بھی ہے، لیکن کیا اس کو ہم مینٹین کر سکیں گے اتنی دیر کہ ہمارے پاس قرضہ کچھ آئے یا ہمارے پاس کوئی بیرونی امداد آئے تو پھر ہم اس کو خریدیں اور اس چیز کو برقرار رکھیں کہ ملک میں جو معیشت کا پہیہ ہے وہ گھومتا رہے اور جو چلتا رہے، اور عوام کی جو ضروریات پیٹرول کی ہیں اسپیشلی، اور بہرحال گیس کا بھی ہے وہ اپنی جگہ، تو وہ چلتا رہے. یہ سارے مسائل جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومت کو کہ یہ معاشی مسائل تو اپنی جگہ اس کو کس طرح حل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ معاشی مسائل سیاسی مسائل بھی. سیاسی مسائل پہ انہوں نے یہی حل سوچا جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے جو اس وقت گڑبڑ کریں یا جو اپوزیشن ہے اس کو ہم کسی طریقے سے دبا کے خاموش کریں، اور تاکہ یا جو بھی اس کی مطلب ذمہ داری جس پہ بھی ڈالی جائے اس کو ہم خاموش کر کے جیل میں ڈال کے یا گرفتار کر کے جس طرح بھی، تو اس کو ہم ان مسائل کو کسی طرح قابو پائیں، سیاسی سچویشن کو، اور دوسری طرف معاشی بحران کو بھی حل کریں. کوشش تو کر رہے ہیں پوری، لیکن کیا اس کے اثرات جلدی مل جائیں گے؟ کیا ایسا ہوگا کہ ہماری وہ ہونے سے پہلے ہی یعنی ذخائر ختم ہونے سے پیٹرول کے ہمیں امداد مل سکے؟ کیونکہ 2 ممالک نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری بھی اپنی شرائط ہیں. پہلے 2 ممالک دے دیا کرتے تھے. ہمارے جو ابھی کالر تھے جب انہوں نے ذکر کیا کہ بلاول بھٹی ان کے مطلب ایز اے خارجہ وزیر خارجہ وہ اپریشیٹ کر رہے تھے، تو میرا ان سے جو سوال تھا تو کیا اس سلسلے میں ہمارے جو منسٹر فارن افیئرز ہیں تو وہ اس کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں؟ کچھ باہر کے ملکوں میں اس کے لیے ان کی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ بہرحال 2 ممالک ہی کام آتے رہے پہلے بھی، ہم مطلب پاکستان جب بھی مشکل دور سے گزرا، اور ساتھ ہی آئی ایم ایف وغیرہ ان کی طرف سے بھی امداد ملتی رہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کب تک اس طرح کی صورتحال رہے گی؟ بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو صوبائی اسمبلیوں میں فیئر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے بہتر نتائج تو نکلیں گے. بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا کنڈیشن یہ ایک ہے کہ فیئر انتخابات ہوں جس کو کہ سب تسلیم بھی کریں،
اور ٹرن آؤٹ بھی اتنا ہو کہ جس کو بھی وہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ٹرن آؤٹ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ بھی لگے کہ ہاں انتخابات ہوئے اور اس کو لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنی رائے کو کے مطابق اپنے جو ہے انہوں نے منتخب نمائندے جو منتخب کیے. تو اگر ایسا نہیں ہو تو پھر بھی تھوڑا سا اس کو نتائج جو ہیں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ اگر جیسے کہ ابھی کراچی میں 10% پہ جو ہے وہ جیتے ہیں جیتنے والے، تو 10% اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ 90% نے تو اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا. اب کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہیے. دیکھیے جمہوریت کا تو یہاں عوام سے بھی اپیل کروں گا، دیکھیے جمہوریت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے منتخب نمائندوں کو لے کر آئیں سامنے، چاہے آپ اپنے جس کو بھی سمجھیں، کوئی جس پارٹی کے بھی اس کو سمجھیں، لیکن ووٹ کا حق تو استعمال کریں، کیونکہ یہ حق آپ کو ریاست نے دیا ہے کہ آپ ووٹ کا حق استعمال کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس کے بعد تاکہ ایک بڑی تعداد میں کم از کم ایک یہ نہ ہو کہ تعداد اتنی کم ہو ٹرن آؤٹ کی کہ وہ ناقابل مطلب ذکر ہو. یہ ہمارے ایک کالر ہے، میں ان کو لیتا ہوں. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم. آپ نے کہا کہ ووٹ کا حق، بات یہ ہے کہ عوام سلیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہم نے کس پارٹی کو ووٹ کرنا. جی بالکل بالکل. یہاں تو پارٹی سلیکٹ کی جاتی ہے کہ کس پارٹی کو جیتنا ہے. تو جہاں پہ عوام کے حق رائے دہی کا جو ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر وہاں پہ عوام انٹرسٹ نہیں لیتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی خراب ہے، یوں ہے وہ ہے، لیکن قوم اسی کی دیوانی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پارٹیسپیٹ کرنے دیں الیکشن میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک بات ہو رہی تھی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. جی کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ وہ منتخب ہو کے وزیر اعظم بنے، صدر بنے، گورنمنٹ بنائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پی ٹی آئی یہ سب چیزیں اس نے ایکسرسائز کر لی. اب آپ اس کو آپ دیکھیں کہ قصور کس کا ہے. یعنی اگر عمران خان دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کہ آج محسن نقوی کیوں لگ گیا، یہی بات ہے نا، اور یہیں سے ساری بات شروع ہوئی. ابھی ریسنٹ جو باتیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا عمران خان صاحب سے کہ بھائی آپ کی تو پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے پاس تھی، تو آپ نے بزدار کو لگایا کیوں؟ ایک ایسے نااہل شخص کو آپ نے لگایا جس نے آپ نے پنجاب میں آپ کو کچھ کر کے ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تحریک عدم اعتماد اور تحریک عدم اعتماد کے بعد جناب اسمبلی ڈیزالو کے بعد محسن نقوی. بھائی آپ کے پاس تو پنجاب کی گورنمنٹ تھی، آپ کے پاس کے پی کی گورنمنٹ بھی تھی، وہ 60-70% پاکستان پہ آپ کی حکومت تھی. اب گورنمنٹ جب حکومت آپ کر رہے ہیں تو آپ ڈیلیور کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری گورنمنٹ ہے اور آپ کے ساتھ سب لوگ تھے، اور میں یہ ڈیلیور کر کے پنجاب میں آپ کو ڈیلیور کرنے سے کس نے روکا تھا، یا کے پی کے میں آپ کو ڈیلیور کرنے سے کس نے روکا ہے؟ آپ 10 سال سے کے پی کے میں ہیں، وہاں امن امان کی صورتحال یہ ہے کہ آئے دن احتجاج ہوتا ہے، اغوا برائے تاوان ہوتا ہے، پتے کی پرچیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو 10 سال میں آپ نے وہاں کرا کیا؟ اب آپ اگر دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی ٹیم سلیکشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور جس کو پتا ہوتا ہے کون سے آدمی سے میں نے کیا کام لینا، اور یہ آدمی میرے ایک کام کا ہے کہ بھی نہیں ہے. اب اس سے پہلے جب دیکھیں جو الیکشن یہ جیتے ہیں جنرل، اور اس کے بعد جو ان کو سپورٹ دی ہے جرنلز نے گورنمنٹ بنانے میں، وہ کریڈٹ گوز ٹو پرویز خٹک. پرویز خٹک نے کے پی کے میں کارکردگی کر کے دکھائی، اور پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کو پاکستان بھر میں کامیابیاں ملی. اب انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کرا؟ انہوں نے بدلے میں پرویز خٹک کو ہٹا کے باہر پھینک دیا. یعنی ان کو ایک ایسی منسٹری دے دی ڈیفینس کی جس کا نہ پیرا ہے نہ پیار ہے. نہیں منسٹر تو خیر وہ امپورٹنٹ وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی کارکردگی ایسے نہیں دکھا سکتے جو وہاں دکھاتے تھے. یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں وہ بڑے زیرک سیاست دان ہے، جب عمران خان کہیں پھنستے ہیں تو پرویز خٹک آ کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا آپ کے پاس پنجاب جس کے پاس ہوتا ہے پاکستان ان کے پاس ہوتا ہے. جی بڑی بہت بڑی. آپ کے پاس پنجاب میں آپ وزیر اعلیٰ آپ نے فوجدار کو لگائے کیسے یار؟ مطلب دنیا کہہ کے تھک گئی، ہم کہہ کے تھک گئے. ڈے 1 سے ہم جیسے ہی انہوں نے لگایا، اور آفٹر 3 months I started telling in this program کہ بھائی یہ آدمی نااہل ہے، یہ غلط چوائس ہے یار. Just get rid of him and then bring somebody else. اگر وہ تو بھائی
کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ لیا ہے وہ وسیم اکرم پلس ہے. آپ نوبت دیکھیں وہاں پہ کہاں آ گئی کہ جب یہ جو ہے عدم اعتماد آیا تو بوزدار کو انہوں نے نامینیٹ نہیں کرا, انہوں نے پرویز الہی پہ تکیہ کرا. تو خرابی آپ کے اندر ہے اور آپ کی پارٹی کے اندر ہے اور آپ کی جو سلیکشن ہے اس میں ہے. اس کا الزام آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے. کہ آج محسن نقوی صاحب جو آئے ہیں وہ آپ کی وجہ سے آئے ہیں. اگر آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ صحیح لگاتے تو آج آپ پنجاب میں آج تک آپ حکومت کر رہے ہوتے. اور اسی طرح کے پی کے میں بھی آپ اگر ڈیلیوری کر کے دکھاتے تو وہ بلدیاتی الیکشن میں مولانا اور دوسری جو ہے پارٹیوں وہ آپ کو سویپ نہیں کر دیتی تمام شہروں میں. ٹھیک ہے, تو یہ سب اچھا. اب آپ سے غلطی بھی ہو گئی تو بھائی اب آپ سوچنے سمجھے کہ آئندہ آپ یہ غلطی دہرائیں گے نہیں. لیکن آپ تو انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. لیکن وہ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ عقل کل ہیں. دیکھیں میں اس وقت بھی ان کو یہ بات کہی تھی کہ بھائی جب آپ اسمبلی توڑ دو گے, جب آپ گورنمنٹ سے نکل جاؤ گے تو آپ پاور لیس ہو جاؤ گے. اور آپ جب پاور لیس ہو گئے تو بالکل صحیح ہے, نہیں رہو گے, بالکل صحیح بات میں کچھ رہ گئے. ٹھیک ہے, اب آپ نے 4 دن بعد آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں قومی اسمبلی میں واپس جانا ہے. اور بھائی جب قومی اسمبلی میں واپس جانا ہے تو صوبائی اسمبلی کیوں توڑی تم نے؟ الیکشن ہونے نہیں ہے ابھی نیئر فیوچر میں. ٹھیک ہے, تو بھائی اسمبلی آدمی اس وقت توڑتا ہے جب آپ کے سامنے ایک واضح گول ہوتا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار 2 مہینے میں 3 مہینے میں 1 ہفتے 1.5 ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے, تو اسمبلی میں توڑ رہا ہوں. آپ اتنا کنفیوز ہو گئے ہو اور آپ کی اس کنفیوژن کی وجہ سے اب قوم آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. مطلب آپ جو فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے آپ میں وہ ہے ہی نہیں. جب پہلی دفعہ آپ آئے تھے اسی دن آپ کہتے ہیں یہ رہا بھائی اسمبلی توڑنے کا آرڈر اور آج سے اسمبلی ڈیزالو. اب انہوں نے کہا میں جمعے کو توڑوں گا, جمعے سے ایک ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات سب ہو گیا. پھر وہ مہینوں میں بات چلے گی, مہینوں کے بعد تو لوگ انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہ کہتے ہیں کہ یار مطلب ٹھیک ہے جذباتی آپ کا لگاؤ ہوتا ہے بٹ اسٹل یو آر اے ہیومن, یو ہیو سم برین. تو یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار یہ آدمی کیا ہے یار, اپنی بات پہ قائم نہیں رہتا. یہ تو کہہ رہا ہے میں اسمبلی پہ نالن بھیجتا ہوں, اب کہہ رہا ہمارے استعفے منظور نہیں کرا, ہمیں اسمبلی میں واپس جانا ہے. اچھا, تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے یا ان کے مشیر کچھ ایسے ہیں کہ انہیں جو ہے مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں بات یہ لیڈر آپ ہو, ہاں فائنل تو آپ ہی نہیں کر رہے. آپ نے مشیر ایسے 2 نمبر کے مشیر کیوں لگائے؟ صحیح ہے, تو اس لیے سے پرابلم تو ہے نا. بالکل ہے, نو ڈاؤٹ. ہاں تو خیر بہرحال. لیکن آپ چلیے لائن ڈراپ ہو گئی ان کی, ابھی گفتگو جاری تھی تو میں بتا یہ رہا تھا جیسے کہ ہمارا آج کے ایک موضوع جیسے ہے کہ عمران جو ہیں آپ کے جو گرفتار میں ہمارے فواد چودھری صاحب, تو یہ تو جیسے کہ گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں معمول کی, اور اسی طرح ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ عدالت میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ابھی 2 دن کا انہیں ریمانڈ دیا گیا ہے پولیس کو, اور اس کے بعد آگے جو بھی ہوگا یہ اپنا سلسلہ چلتا رہے گا. اسی طریقے سے جیسے کہ ابھی کالر نے کہا کہ اگر عمران خان کے گرفتاری کے بھی چانسز ہیں تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا, تو کوئی ایسا خاص ری ایکشن نہیں ہوگا. اور بات اب اس کا مطلب یہ کہ بڑی صورتحال سیاسی طور سے تو کوئی ایسا پریشان کن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اسی طرح سیاسی طور سے ڈیل کیا جاتا رہے گا اور کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا. بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ ہمارے کالر جی سوال آپ کی. ہلو جی فرمائیے. ایک اور ایلیمنٹ جس کو جو میں ذاتی طور پہ نوٹس کرتا ہوں, چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں. اینڈ ون آف دا ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف لائف از ٹائملی ڈیسیژن. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے, اور پالیٹکس میں بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن نہیں کریں گے تو یو آر گوئنگ ٹو ریگریٹ فار ریسٹ آف یور لائف. میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتا ہوں, میں تھوڑی سی مثال سے تحریک عدم اعتماد سے شروع کر لیتے ہیں. جب عمران خان صاحب کے خلاف آئی, ان کے پاس پورا اختیار تھا کہ وہ قومی اسمبلی توڑ دیتے, کوئی یعنی مائی کا لال ان کو نہیں روک سکتا. نہیں, انہوں نے آج بھی یہ کہا ہے اپنے بیان میں کہ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا اسمبلی توڑ دیں, لیکن نہیں توڑنے دی گئی. یہ ان کے الفاظ ہیں اپنی تقریر میں. یہ تو ان کا اختیار تھا بھائی. ہاں نہیں, انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کیا گیا, لیکن نہیں ہونے دیا. No, this is the same. This goes back to my own first point کہ آپ اونرشپ نہیں لیتے ہیں. آپ ایک بلیم جی آپ نے پہلے ہی کہا تھا کسی اور کو بلیم کریں.
आखिर जो है आपके अभी जो पंजाब की असेंबली तोड़ी गई उस वक्त नहीं कहा गया होगा कि असेंबली ना तोड़ो, मगर टूटी ना असेंबली। योर पावर। तो वहां पे ये क्या करते रह गए। और मैं जब समीना होती थी प्रोग्राम में, मैं आके कहता था कि ये दुआ क्यों मांग रहे हैं, ये तो दुआ करते थे कि अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है अदम एतमाद मेरे खिलाफ आ गई है, अब मैं इसको देखूंगा। ये अल्फाज, ठीक है, ये उनके अपने अल्फाज है, किसी और के। ठीक है, कभी मैं इमरान खान के लिए जो भी करूंगा वो उनके अपने अल्फाज से होगा, किसी और के अल्फाज नहीं इस्तेमाल। वो खुद दुआ मांगते रहे, क्यों? इसलिए कि उनको भरोसा था कि पीछे बड़े भाई खड़े हैं और वो हमको बचा लेंगे। और वो उन्होंने जो है अगर आपका साथ नहीं दिया, आखिर आपने जो है परवेज इलाही को, जिसको कि आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू समझते थे, आपने उसको वजीर आला बनाया और अपनी हुकूमत बचाई। करेक्ट? जी सही। पॉलिटिक्स एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट दिस डिसीजन ऑफ इमरान खान कि ठीक है, पॉलिटिक्स में यही होता है कि आपने उसको, आप हालांकि आपकी अक्सरियत थी मगर आपने पंजाब का वजीर आला उसको बनाया इस वजह से कि उससे आपकी हुकूमत चलती जाए। दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, वी ऑल अंडरस्टैंड एंड वी ऑल से ओके दैट्स ओके, दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। आप क्या कर सकते थे? एमक्यूएम को आप क्या नहीं दे सकते थे कि वो रुक जाती? अगर आप एमक्यूएम जो भी मांग रही थी आप उसको वो सारी चीज देते, आप ये कहते ठीक है मैं वजीर आजम नहीं, मैं एमक्यूएम का वजीर आजम बनाता हूँ। ठीक है, आपने बनाया ना पंजाब में, एमक्यूएम का वजीर आजम होगा, कंट्रोल तो आपका ही था पंजाब में, पीछे से आप थे, यहाँ पे भी आप ही होते। आपने पॉलिटिक्स करनी थी, आपने दूसरों के सहारे अपनी हुकूमत बरकरार नहीं रखनी थी। रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग टाइमिंग। उस वक्त अगर ये डिसीजन ये ले लेते कि एमपीएम को रोक लेते, या ये ले लेते कि मैं असेंबली तोड़ता हूँ, उनके पास लेकिन उनका सदर है और उनका वजीर आजम है, कैसे नहीं बात आगे जाती। बिल्कुल, उनके सर पर बंदूक तो नहीं रखता था ना कि भाई, अगर वो तो खुद कहते थे कि अगर ये आएंगे आर्मी वाले और जो आप मेरे पास आएंगे और मैं बाइख्तियार वजीर आजम, लोग क्यों झूठ बोलते रहे हमसे। मैं तो इनको इसी वक्त जो है यानी कि अपने पोजीशन से हटा दूंगा और इनको जो है नौकरी से निकाल दूंगा, ये सब वो खुद कहते रहे ना। अब आकर के वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो क्यों झूठ बोलते रहे। देखिए, हो सकता है कि जो उनके डाई हार्ट चाहने वाले हैं वो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दें। ये पूरा लेकिन आपकी बात में वजन है, आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि मगर ये है कि जो आदमी जरा सी भी सोच रखता है, और मैं कोई बहुत ज्यादा यानी कि मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कि अगर आप किसी के खिलाफ बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको लेबल कर दिया जाता है कि आप किसी और के हक में हैं। जी मैं भी कहता हूँ कि बात सुने क्या कही है। एटलीस्ट मैं जो हूँ ना नवाज शरीफ ना किसी और के हक में हूँ, मगर मैं उनको सेम क्राइटेरिया पे क्यों नहीं तोलता हूँ? इसलिए कि वो उस पाकबाजी का दावा नहीं करते हैं जो कि आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। ठीक है, जब आप ऐसी पाकबाजी का दावा करेंगे तो फिर आपको हम उसी पाकबाजी पे ही तोलेंगे ना। जी परखेंगे, जी उसी पे परखेंगे। तो यही उनका मसला है। लोग समझते हैं कि नहीं, आप अगर इनकी हिमायत नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे की जो है हिमायत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये प्रोग्राम में मैं देखता हूँ कि जो आगे कहते हैं कि उनके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं हम इसलिए उनके खिलाफ बात करते हैं कि उन्होंने ही तो हमें बताया था कि यूरोप में कैसे जमहूरियत चलती है। उन्होंने यहाँ तो हमें बताया था कि उनसे ज्यादा जो है जमहूरियत को और यूरोप को और वेस्ट को कोई नहीं जानता है। और ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने हमें बताया था ना, ये कानून में ये होता है कि अगर आप जो है कुछ आपका हो जाए तो वजीर आजम पहले इस्तीफा दे, उसके बाद केसेस का सामना करे और उसके बाद जो है आगे दोबारा मुंतखब हो जाए। ये सारी बातें हमें समझाई किसने? तो उनका खून क्यों नहीं उबलता है जब उनके कारकुन कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है? उनका तो खून उबल जाना चाहिए कि कौन सी रेड लाइन? भाई कानून आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, मैं बेगुनाह हूं, मैं जाऊंगा अदालत में, जब मैं जाकर के वो केस लड़ूंगा और उसके बाद बाहर आऊंगा और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। ये सारी उनकी कही हुई बातें हैं, वो हॉन्ट करती हैं उनको, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये मानता हूं कि उनकी हिमायत होगी, मगर मैं ये नहीं मानता कि यानी कि बाकी पाकिस्तान की सारी आबादी जो है अकल से आ रही है कि उसको ये चीजें नजर नहीं आती हैं। जब ये हमें नजर आती हैं और ये कहा जाता है कि जी बैरून मुल्क पाकिस्तानी उनके बड़े हिमायती हैं, बट वी ऑल्सो नो व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड। वी आर नॉट गोइंग टू ब्लाइंड फॉलो एनीबडी, वी विल नॉट, वी हैव नेवर, एंड इवन पाकिस्तानी अवाम भी नहीं करेंगे। तो ये जो एक हवा क्रिएट किया हुआ है कि जी अवाम जो है उनके बड़ी हिमायती है, ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता। मेरे पास कोई यानी कि जरिया नहीं है कि मैं इसकी तस्दीक करूं, मगर लॉजिक मुझे बताती है कि ये मुमकिन नहीं है।
نہیں، بڑی اچھی بات آپ نے کہی. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ملک کی معیشت کی معاشی صورتحال پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ جو اس وقت جو حالات ہیں اور جس وقت جو بہت ہی اب اس وقت جیسے پیٹرول کا میں نے ذکر کیا، بڑی صورتحال ایسی ہے کہ کچھ ویک کے ہی ذخائر ابھی باقی ہیں، تو کیا اس پہ کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے؟ کیا ہوگا؟ کیا مل جائے گی ہمیں؟ جی پلیز. اس کا حل صرف یہ ہے کہ سب مل کے بیٹھیں اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معاہدے. لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے ریزلٹ وہ حل ہے. الیکشن حل اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم کے بعد یعنی کہ الیکٹ ہو کے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو کسی کو جو ہے اکثریت نہیں ملے گی. گوئنگ ٹو بی اے کولیشن گورنمنٹ، کسی کی بھی ہو. اٹ ہیز ٹو بی اے کولیشن گورنمنٹ. یہ میرا پورا جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کا معاشرہ ہے، these issues are still going to be unresolved. Why do we want an election جہاں کے آپ کے بنیادی ایشوز پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے؟ آپ نے ایک ایگریمنٹ کرنا ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان، آپ کی عدلیہ کے درمیان، کہ یہ بنیادی اصول ہیں جس کی بنیاد پہ ہم آگے جائیں گے. اور وہ چونکہ طے نہیں ہوں گے تو الیکشن کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا. میرے ذاتی رائے میں اس الیکشن سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا. اس سے اور خرابی ہوگی اور صورتحال خراب ہوگی. اب یہ کہ اس معاشی صورتحال کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، سب سے پہلے تو جو میری سمجھ میں نہیں آتا، نہ میں نے کبھی دیکھا نہ کسی نے تذکرہ کیا، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے 70 سال کے جو قرضے ہیں اس سے دگنے قرضے جو ہیں عمران خان لے کر کے آ جائیں 3.5 سال میں، اور کہاں انہوں نے اس کا استعمال کیا. یہ سوال جو ہے اس کو پوچھا جانا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے. اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ 3.5 سال میں جو ہے اس سے دگنے قرضے لیے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر وہ پرانے قرضے سارے کے سارے ادا کر دیے. There is no other logic, there is no major project I have seen جہاں پہ کہ یعنی کہ اس 70 سال کے قرضے کے دگنے کا کسی نے پی ٹی آئی سے تردید بھی نہیں کی ہے اس کی، کہ انہوں نے تردید کی ہو کہ ہاں نہیں ایسا نہیں ہوا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ سوال ہمیں ایز اے پاکستانی، اور یہ میں کوئی عمران خان کی مخالفت میں نہیں یا کسی اور کی حمایت میں نہیں کر رہا ہوں. جی I can't understand where the money has gone. They have to come and say آگے یا تو ڈینائی کریں یا یہ کہیں کہ یہ ایسے ہم نے کیا اور یہ پیسے یہاں گئے اور پچھلے جتنے قرضے تھے وہ سارے ہم نے اتار دیے ہیں. So there is a serious problem. ملک کے اس حال میں پہنچنے کا میں کسی اور 6% کی گروتھ کسی پہ بلیو نہیں کرتا. I just need to know کہ یہ پیسے گئے کہاں. ٹھیک. اور اگر ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے تو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس کے جواب بھی ہمیں آہستہ آہستہ ملنے شروع ہو جائیں گے کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں ایسے. جیسے کہ یہ 70 سال تو چل رہا تھا، ہم کبھی بھی اس صورت میں حال میں تو کبھی نہیں گئے نا. جب تک کہ 2018 سے جب ان کی حکومت نہیں ہے، اب کیوں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ. ہمارے پاکستان سے کالر ہیں. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی ہلو جی، آپ آن ایئر ہیں. ہلو جی، وعلیکم السلام. جی آپ آن ایئر ہیں. جی سوری میں آپ کا سوال مس کر دیا. آپ کا سوال نہیں، آج جو ہمارے 2 موضوعات ہیں جس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری، تو کیا یہ بالکل صحیح اور کس بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا، ساتھ ہی یہ کہ عمران خان کی گرفتاری کا جو امکانات ہیں اس سے کیا صورتحال ہوگی، اور تیسرا جو ہے اس کے ساتھ ہی، یہ تو دونوں تھوڑا سا سیاسی اس کے حوالے سے تھا، لیکن یہ کہ جو ملک کی معیشت ہے جس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کے بہت کم ذخائر رہے ہیں اور اتنے نہیں ہیں ہمارے پاس، پاکستان کے پاس، کہ ہم بیرونی پیٹرول ہم حاصل کریں رقم دے کے، تو کیا صورتحال معاشی بننے جا رہی ہے اور سیاسی کیا صورتحال. یہ 2 آج کے سوالات تھے، لیکن میں آپ کے اس میں جاننا چاہوں گا آپ کی کیا رائے ہے. ہاں جی، بہت شکریہ. جو پہلی بات جو حساب کے حوالے سے بات ہے وہ تو ہے سبھی نے دیکھا اور کافی مختلف لوگوں نے اس پہ آرا دی، لیگل لوگوں نے بھی چیز دیکھیں. وہ تو ایک ایسے سامنے نظر آ رہا ہے، ایک انتقامی کارروائی ہے جس میں کوئی ان پہ لا اگر پراپر اب جائیں آئین کی روح سے یا قانون کی روح سے، تو اس میں تو کوئی لا ان پہ اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے ان کو، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہے سے تو بہت سخت الفاظ استعمال کرتے رہے سارے سیاسی لیڈر. یہی عدلیہ تھی، یہی الیکشن کمیشن تھا، یہی اسٹیبلشمنٹ تھی. اور جب کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلوچستان میں یہ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے تھے تو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ پاکستان کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیے گئے. پھر گجرانوالے کے جلسے میں
नवाज शरीफ साहब ने और दूसरे लीडरान ने, इवन के अपने मौलाना साहब ने भी, तो सभी इधर से किसी ने नहीं किया। और ये कह देना कि भाई मुंशी है, मुंशी तो समझे ना उर्दू का लफ्ज है, हाँ, जिसका मतलब होता है अकाउंटेंट, लेकिन दूसरी जबान में क्लर्क कह देते हैं, अंग्रेजी में या अकाउंटेंट को भी मुंशी कहा जाता था। जी जी, ठीक है ना। और फिर और ये सभी के सामने पता है कि वो किस पैराए में बात कही है। और फिर आप बताएं कि बगैर वारंट के उठाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि किस तरीके से लाहौर से उठाया, वहां पे अदालत कह रही है हमें मुझे पेश करें, वो उठा के इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। अब आप बताएं कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पे ताकतवर ही ताकतवर है, ना कोई कानून की परवाह है, ना कोई दूसरी है। अच्छा तो कहते हैं भी आप अच्छा ये उनको लाहौर से उठा के इस्लामाबाद क्यों ले जाया गया? ये देखिए, बेसिकली तो आखिर में तो उन्होंने ये कहा कि FIR जो है वो इस्लामाबाद में करें। ठीक है, दैट्स अ गुड रीजन। या ठीक है, तो वहीं की अदालत में फिर उन्हें ले जाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मुनासिब। लेकिन उससे पहले जब लाहौर हाई कोर्ट ने बोला है उस वक्त तो वो नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि दे हैव टू गो देयर। जबकि IG को बुलाया गया, वो कहता है कि मैं पे ऑन ग्राउंड नहीं हूँ, हवाई जहाज में। इस्लामाबाद के IG इस्लामाबाद अदालत में नहीं, आई मीन हाई कोर्ट में नहीं गया जब उसको बुलाया, जब उन्होंने उसके बारे में बुलाया। अब आप ये देखें ना कि फवाद चौधरी साहब ने कौन सा इतना किया कि IG तो नहीं जा रहा, अदालत बुला रही है, वो कह रही है मुझे बताएं। फिर 2 रोजा रिमांड ले लिया। अब आप खुद बताएं, किसी भी आदमी से पूछ लेंगे, ये तनकीद पर है, तनकीद मुखालफत नहीं, जेन्युइन बात है, कोई भी आदमी, उनसे क्या बरामद करना है? वो तो कह रहे हैं मैंने ये बयान दिया और उस बयान पे उठाया गया, ठीक है। अब वो 2 रोज में उन्होंने क्या उनसे मालूम करना है, तो आप मुझे क्या बताएं, ठीक है। या उनका वो कह रहे हैं लैपटॉप है या मोबाइल तो ऑलरेडी उनके पास है, लैपटॉप में से क्या निकाल रहे हैं उनमें से? अगर कोई आदमी डिनाइल पोजीशन में हो फिर भी बात हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे हमारे अदारे खड़े हो गए हैं, कानून तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, यही अदालत है, इनके बारे में कितने सख्त रिमार्क्स किए गए। हाँ, अदालत के जी ये तो है कि अदालतों के बारे में जजेस के नाम ले लेके भी बहुत कुछ कहा जाता रहा, और फौज के मतलब वजारत जो है उसके बारे में बहुत कुछ कहा भी गया, और हम उनके जो है जो जनरल्स हैं उनके नाम लेके भी बहुत कुछ कहा जाता रहा। तो ये तो चला आ रहा है सिलसिला। हाँ, लेकिन उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ। ये बात सही है आपकी, क्यों नहीं हुआ? आई डोंट नो। फर्स्ट हैंड इसको डील करना चाहिए था। तो इस पे देखें, वैसे अगर आप बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप सोचे ना, मैं भी, आप भी, कोई भी, आप यकीन करें कि जी नहीं करता कि इस बारे में कोई बात करें या सोचें, क्योंकि सामने आपको एक दीवार अंधेरा नजर आ रहा है, आप अंधेरे में किधर टक्कर मारेंगे? देखें, हकीकत अगर ग्राउंड रियलिटी इस टाइम ये है हमारे मुल्क की चली कि कोई चीज फंक्शनल नहीं, ठीक है। अब ऊपर से वो दूसरे आते हैं, अपने तारस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो देखें कि आप कहाँ के कहाँ मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वो इमरान खान की जो बेटी है उसके ऊपर उसको नायल किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह लेने पे किया। खुदा के बंदे, जो आदमी देखें कैसे हम लोगों को गुमराह करते हैं, और हम में से लोग हैं जो इस चीज को समझते नहीं है मालूमात की कमी की वजह से, और वो फॉलो करते हैं, नहीं यार ऐसे जो होना चाहिए। वो तारड़ साहब की अपनी राय बेशक थी, लेकिन जो है इंटरनेशनल लॉ है और पाकिस्तान का जो कानून है वो दोनों बड़े वाजे हैं। इसके लिए वो मौजू पे तो बेकार ही बात करना है, इसलिए कि वो उनकी तारड़ साहब की अपनी राय थी कि इस पर क्या वो चाह रहे हैं कि ना लियो, तो उसको तो तबसरा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक इसकी बात है, ये जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू। या जी, क्योंकि उस वक्त वो ऑफिस होल्डर थे। ऑफिस होल्डर दुनिया का कोई भी बंदा हो, खासकर प्राइम मिनिस्टर, उनको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारे जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उनसे उनको करारकशी करनी पड़ती है। इसका ठीक है, ये एक लॉ है जिसको ये लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और हमारी आवाम को गुमराह कर रहे हैं, आवाम गुमराह होती है, ठीक है। तो दूसरी इमरान खान साहब के हवाले से बात की है कि उनकी गिरफ्तारी, वो तो काफी अच्छे से लगी है, क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पा रहे? वो चाह नहीं रहे थे। अभी भी वो कर पा इसलिए क्योंकि इस वक्त
یہ آپ کی جو دنیا بھی مانتی ہے جب تک عوام کی طاقت کسی کے ساتھ رہتی ہے تو ہر چیز وہاں پہ آ کے رک جاتی ہے. جبکہ آپ کو آگے کنٹینر لگا دی ہے, زمان پاک کو بلاک کر رہے ہیں, لیکن لوگ آلریڈی جو اندر بیٹھے ہیں بچوں سمیت وہ وہاں سے نہیں آ رہے. دیکھیں یہ ہرڈز ہے کیونکہ آبویسلی یہ آپ اس وقت لاہور کی صورتحال بتا رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, لاہور کی اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر, کچھ ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کریں. جی اس وقت جو زمان پاک کو جانے والے رستے ہیں ان کو کنٹینر سے بلاک کیا گیا. اچھا, تاکہ لوگ وہاں نہ جائیں. ٹھیک ہے, جو لوگ پیدل جا رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں, لیکن جو لوگ آلریڈی جسٹرڈے سے گئے ہیں بچوں سمیت وہ وہاں پہ کھڑے ہیں اور بڑے پرعزم کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, ہزاروں کی تعداد میں, جس وجہ سے یہ چیز عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا. لیکن ابھی یہ ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لیڈر جیسے فواد چودھری ہے, پھر آگے اسد عمر صاحب ہے, پھر آگے شاہ محمود قریشی صاحب ہے, they want to do step by step. کیونکہ خان صاحب کو ایک دم ہاتھ ڈالنا سمجھے نا آگ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے. اصل میں ان کے بیک پہ یہ ہے کہ بھئی وہ کسی طریقہ سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ لیں, بیان دے دیں تاکہ ہم ان کو کر لیں. لیکن وہ بڑے ٹھنڈے سمجھداری طریقے سے چل رہے ہیں خان صاحب. ٹھیک ہے, ان کی جو اسکیم فیل ہو رہی. اب آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, معیشت میں آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو حالات چلے گئے 4 ارب سے کم کے ذخائر رہ گئے, اب مجھے بتائیں آج تو خان صاحب نے آپ نے سنی ہوگی پریس کانفرنس, اگر آپ کے پاس جی میں ساری چیزوں پہ میری نگاہ ہے. جی جی میں پڑھتا ہوں, دیکھیے ساری چیزیں دیکھتا ہوں. جی 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 پرسوں میں نے آپ سے بولا تھا خان صاحب کو چھوڑی, اچھے ہیں برے ہیں ان کو سائڈ پہ کریں. آپ جو اچھے لوگ ہیں ان سے کیا توقع کرتے ہیں, ابھی تو اچھے بیٹھے ہیں. آج خان صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں یہ بولا ہے مجھے چھوڑ دو, میں کیوں. آپ سوال کریں یہ جو سی گورنمنٹ آئی ہیں جو حالات ہیں ان کو کیسے درست کرنا ہے, ان کے کون ذمہ دار ہیں. ان سے پوچھیں, اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں, امپورٹڈ حکومت سے پوچھیں. وہ بندہ خود کہہ رہا ہے. اب اس سے بڑی ایک بندہ کیا پیش کرے عوام کے لیے, کتنی اسٹرگل کرے. ایک بندہ لگا ہوا ہے لیکن جو چیز سامنے ہے وہ بات کرے. دیوار کے پیچھے یہ ہے جب تک آپ نے دیکھا نہیں اپنے آنکھوں سے آپ ازیوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ سامنے کی چیز کو بات کر. اب ہم اکانومی کو رو رہے ہیں. یعنی ہمیشہ سے میں اپنی بات میں یہ کہتا ہوں آپ ضرور جس مرضی کو سپورٹ کریں, آپ ضرور تعمیری تنقید کریں, لیکن بلا وجہ سے ایک ہی چیز سوال بھی عمران خان جواب بھی عمران خان ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو حالات ملک میں بتائیں کیا اسے پیپل پارٹی پی ڈی ایم والے جتنی تیرہ جماعتیں کیا ان کے رہنے والے اس ملک کے لوگ اس سے متاثر نہیں ہو رہے؟ ظاہر ہے, کیا ان کو کوئی جی جی جی, کیا ان کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے؟ عمران خان کو یا پی ٹی اے کو برا بلا کہنے سے ان کو کیا کوئی آٹا سستا مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. ہاں مطلب اس جانب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس طرف کیا توجہ دی جا رہی ہے. بالکل صحیح بات یہ ہے. اور میرا سوال بھی یہی تھا کہ اگر یہ ہم باہر سے جو ہے اکٹھا نہیں کر سکے یا قرضہ نہیں مل سکا یا آئی ایم ایف نہیں دے سکا تو ہمیں جب پیٹرول خریدنے کی ہمارے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہوگی اتنا, تو ہم کہاں سے وہ چیزیں وہ کر کے اور جو ملک کی ضرورت ہے پیٹرول کی اس کو کہاں سے پورا کریں گے. تو حالات تو بڑے عجیب ہو جائیں گے. تو اس کا کیا تدارک ہو رہا ہے, اس کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے؟ یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے یہ ہم پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے. جی جی جی, ٹھیک ہے, اس پہ ہم نہیں سوچتے نا. ہم صرف یہ کہیں گے جی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی. بھائی وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ, آگے ملک کو بچاؤ, جو آتا ہے ملک کو چلاؤ, پھر بات ختم. اس بندے نے یہاں تک ابھی اگر مجھے میجورٹی نہیں ملتی میں نہیں آؤں گا, میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا, بات ختم ہوگی نا جی. اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں کرا رہے, جب پرابلم کیا, جب ملک ڈوبتا ہوا چلا گیا جیسے آپ نے فرمایا ہے, کیا حل کیا ہے؟ حل تو سبھی کہتے ہیں جب تک آپ کی حکومت یا ملک کے اندر چیزوں کے اندر کوئی بہتری نہیں آتی. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اب آپ بتائیں گے یہی سعودی عرب ہے جو آنکھیں بند کر کے پیسے دیتا ہے. اب اس نے کہہ دیا ہمیں کچھ تحفظات ہیں. جی جی, انہوں نے کہا بھی آپ ہم ایسے پیسے نہیں دیں گے, پیسے دیں گے اور ہمیں پہلے پلان چاہیے کہ پیسہ لگنا کتنا ہے, تو جہاں لگنا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کچھ شرائط کیسے طے انہوں نے کہا. جی جی, آئی ایم ایف نے بھی اپنی شرائط رکھ دی ہیں اور اس کو بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم وہ ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں.
اچھا وہ شرائط یہی ہیں کہ ہر چیز کی قیمتیں اضافہ اور یہ سب کچھ جو ہوگا، تو اگر وہ اضافہ حکومت کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس ٹائم پر ان چیزوں کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے، چاہے جیسے بجلی کے ریٹس ہیں یا پیٹرول کی قیمت ہے، گیس کی قیمت ہے، یہ ساری، تو اس پر تو پھر عوام میں اور بے چینی ہوگی، عوام پہ اور بوجھ بڑھے گا، اور کیا عوام وہ سہ سکیں گے؟ یہ سارے سوالات پھر آتے ہیں. تو یہ اس کا کیا ہے؟ ہاں اس کا دیکھیں ایک ہی حل ہے کہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ، کیونکہ آپ بھی روز یہ پروگرام کرتے ہیں، باقی میڈیا پہ بھی کرتے ہیں. ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے؟ میں نیوٹرل بات کروں، ہمارا موضوع ہوتا ہے پی ٹی آئی عمران خان. اس کے علاوہ بتائیں پی ڈی ایم پہ، حکومت پہ، ان کی ناکارہ پالیسیز پہ کتنے پروگرام ہو رہے ہیں. نیشنل ٹی وی کی بات کر رہے ہیں. جی 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 میں ویسے نیشنل میڈیا کی میں وہی کہتا ہوں کہ معیشت اس وقت بہت بڑا ایشو ہے. مجھے پتا اس کا حل صرف ایک ہے کہ وہ لوگ تو نہیں کر رہے، عوام کو چاہیے کہ وہ خود بخود گھر سے باہر نکلے، ان کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ اب ہم الیکشن کرائیں اور اگر سے حکومت جو بھی بنے وہ آ کے ملک کو چلائے. اس کے علاوہ کیونکہ انہوں نے الیکشن کرانے نہیں، ان کو پیسے کسی نے دینے نہیں ہیں، اور اگر یہ شرائط مانیں گے تو مجھے بتائیں کہ کدھر جا کے لوگ. اچھا وہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ الیکشن کرانے اس لیے نہیں چاہ رہے کیونکہ سامنے نظر، کیونکہ سب سے پہلے آپ دیکھیں جتنے قانون بدلے گئے انہوں نے اپنی بیک سیفٹی مقدمات ختم کیے گئے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے کل پرسوں سے ایک پیپل پارٹی کے آپ کے بڑے میٹھے سے ایک ایسے ساتھی اور بڑے پیار سے بلاول بھٹو صاحب سے کہہ رہے تھے کہ وہ میرے بڑے فیوریٹ اور بڑے نفیس اور یہ ہیں. تو اس وقت ٹائم بڑا کم تھا، ان کی بات میں ایک ہی سوال کہوں، آپ کو بھی پتا ہوگا کچھ دن پہلے سیکورٹی کے اجلاس ہوا تھا پاکستان نیشنل سیکورٹی کا، اس میں عموماً جاتے نہیں تھے، ایک میں یہ چلے گئے تھے. تو ان سے پوچھا گیا تھا افغانستان کے فارن منسٹر کون ہے، ڈیفینس منسٹر، یہ تو کتنے مہینوں سے باہر گھوم رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا وہ بندہ کون ہے، نام کو ہے اس کا. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے؟ ایسے بندوں کے ساتھ ترقی ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ نو. دیکھیں اس میں دیکھیں اب پی ٹی آئی والے تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اب عوام ایک ایسے طاقت ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بولے کہ باہر نکلو، توڑ پھوڑ کر دو، جو کہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ ان کو بالکل ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو کبھی کہیں ہوئے کوئی بھی لیڈر یہ نہیں کہے گا عوام سے کہ آپ سڑکوں پہ نکلے. اور جب وہ دیکھیں جب مری روڈ پر لاکھوں کا جمع تھا، اشارہ کرنے کے لیے گرم گرم ہو جانا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اور اپنے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، کھانا ہمیں وہیں سے ہے، جب ہم بھوک سے مرنے چاہے گھر میں مرنا ہے جس کی وجہ سے وہاں بھوک ہمارے گھر تک آئی ہے، ہمیں آخری اٹیمپٹ تو یہ کرنا چاہیے کہ گھر سے باہر نکلیں اور کم از کم اس بندے کے دروازے پہ جا کے اسے گریبان پہ جا کے ہم کوشش کریں کہ یار یہ بندہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کو روکیں. یہ ہم نے عوام نہیں کری، کیونکہ ہماری عوام انفارچونیٹلی بے حس عوام ہے. وہ ایسے ہے کہ اگر میرے گھر میں دانے ہیں نا، آپ کے گھر میں نہیں ہے، میں کہوں گا یار میرا تو کام چل رہا ہے، آپ منو کی پرواہ ہے، وہ بھوکے مردن من. دس از دا پرابلم ود آور نیشن. جی 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 جن کنٹریز میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ نیشن ایسی ہے کہ وہ پورے ملک کے ساتھ اپنے نیبرہڈ کا بھی خیال. جی آپ پڑھ رکھیے گا. جی آپ پڑھ رکھیے گا. یہ آپ یہ اپنی بات پوری کریں تو پھر آپ کی طرف آتا ہوں میں. جی ہاں آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. جی ہیلو. جی آپ اپنی بات جاری رکھیے. جی یہ وجوہات ہیں جن کو ہم ویسٹرن کنٹریز کہتے ہیں ان کی ترقی کی. جب ہم مثال دیتے ہیں، مثلا وہ دیتے ہیں ہم ہمارے ویسٹرن کنٹری کی، بھی اس میں یہ ایسا کر رہے ہیں، ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ مثال ہمارے لیڈران یہ نہیں کرتے کہ وہاں پہ چوری کرنے کو، فراڈ کرنے کو، ملک خلاف بات کرنے والے کے لیے یہ سزا ہوتی ہے، پارٹی میں سے نکال دیا جاتا ہے. اس لیے آپ بتائیں کہ اگر ہم دوسرے طریقوں کو تو بتاتے ہیں ایگزامپل، اگر ہم یہ بھی ایگزامپل بتائیں گے ود ان دا پارٹی ود ان دا کنٹری تو ہمارے لیے کوئی رستہ نکل سکتا ہے کہ ہم ترقی. چلیں بہت شکریہ، آپ کی بات پوری ہو گئی. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے کہ سب سے بڑی ذمہ داری عوام کی ہوتی ہے جمہوریت میں کہ وہ نکلیں، ووٹ کا حق استعمال کریں، اور اس کے بعد جو بھی منتخب ہو کر آئے عوام کی اکثریت سے، وہ عوام کی رائے ہوگی اور اسے پوری طرح موقع دیا جائے. تو چلیے بہت شکریہ آپ کا. جی ہمارے جو کالر، جی آپ فرمائیے، آپ کیا کہیں گے؟ جی
جی 2 باتوں پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. پہلا یہ ہے کہ جی یہ الیکشن چوری کراتے جو موجودہ حکومت ہے. اچھا لیکن وہ تو اناؤنسمنٹ تو ہو گیا اس کا اسمبلی, مطلب صبح اسمبلی ہوگا. اعلان ہے, ویسے جنرل الیکشن کا کیوں نہیں اعلان؟ اچھا ہاں جنرل الیکشن وہ نہیں ہوا ابھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل وہی وجوہات ہیں جس بنیاد پہ عمران خان صاحب نہیں کرتے تھے جب ان کو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا. ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ الیکشن کرا دیں. وہ کیوں نہیں کراتے تھے؟ ٹھیک ہے جی, صحیح وجوہات ہیں. اس لیے کہ کسی کو پاکستان میں عوام پہ اعتماد نہیں ہے. اگر عمران خان نے جب ان سے یہ کہا جاتا تھا بقول ان کے, جب امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی تھی, اگر وہ آتے اور عوام سے کہتے, اگر ان کو عوام پہ اعتماد ہوتا کہ بھائی میرے خلاف جو ہے یہ ہو رہا ہے, میں اور یہ ان کی حکومت جانے سے پہلے ان کو کرنا تھا کہ میں جو ہے جاتا ہوں اور یہ اسمبلی توڑ رہا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ بھائی مجھے اقتدار میں جو ہے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, آپ آئیں دوبارہ اور مجھے ووٹ کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ ان کو پتا تھا کہ پہلی دفعہ بھی ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. ان کو تو بٹھایا گیا نا, مطلب وائے عوام, اور عوام کہاں سے آ گئی اس کے اندر؟ عوام تو اس پورے کھیل میں کبھی شامل ہی نہیں تھی. تو جس پہ اگر عوام پہ اعتماد ہوتا تو پہلا کام, اور یہ کہتا تھا میں جب یہ ہوتا تھا کہ بھائی جائیں عوام کے پاس کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے جو ہے رول نہیں کرنے دیا جاتا, یہ اس پہ میرے پاس حکومت تو ہے, اختیار تو ہے, مگر اقتدار جو ہے اختیار نہیں ہے میرے پاس. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں یہ جو ہے اسمبلی توڑ رہا ہوں, اور آپ آئیے اور مجھے دوبارہ جو ہے اپنے سادہ اکثریت سے نہیں بلکہ ڈبل اکثریت سے لے کر کے آئیے. جی 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 ٹھیک ہے. ان کو پتا تھا کہ ان کو پہلی دفعہ بھی ووٹ نہیں ملے. اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے 2/3 میجورٹی نہیں ملنے دی گئی, ان کا بقول. میں اس میں بالکل, ان کو جو میجورٹی مل گئی اس کا تو پہلے وہ شکریہ ادا کریں. اچھا جی 2/3 تو ان کو ملنے ہی نہیں تھی کسی صورت. آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے ہوا کیا. اگر آپ صبح اس میں چلے جاتے ہیں پختونخوا میں, تو وہاں یہ کہا گیا طالبان نے کہ ہم جتنے بھی ANP کے جو لوگ ہیں ان سب کے خلاف جو ہے حملہ کریں گے. کس کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ عمران خان کو. کس نے کروایا یہ؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے. ٹھیک ہے, اب آ جائے کہ یہاں کیا ہوا. جہانگیر ترین جو ہے وہ جہاز بھر بھر کے لاتے تھے اور سب ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں خیر کرتے تھے کہ بھائی یہ جو چور ہے جو کہ اپنے جس پہ وہ چل رہا ہے نیب کا, کیا وہ جو ہے ہماری پارٹی میں شامل ہو گیا ہے. اور جیسے ہی وہ اس پارٹی میں شامل ہوا ہے اس پہ وہ کیس ختم ہو گئے سارے. تو عمران خان نے تو الیکشن جیتا ہی نہیں ہے. صحیح. جب یہ ان کو پتا ہے, میں اور آپ جو ہے اس کو اگر نہ پتا ان کو پتا ہے یہ, ان کو جتوایا کیسے کیا, تو ان کو عوام پہ بھروسہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ عوام تو کبھی ان کے ساتھ تھے ہی نہیں. عوام نے کبھی ان کو ووٹ دیا ہی نہیں. اور یہی صورتحال اب موجودہ گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ظاہر ہے اس مہنگائی سے جو عوام فیس کر رہی ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو جن وجوہات کی بنیاد پہ عمران خان نے الیکشن نہیں کرایا جبکہ ان کے پاس موقع تھا, انہی بنیاد پہ یہ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں. اچھا اور پاکستان کے مسئلے کا حل الیکشن نہیں ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا. نہیں بالکل. لیکن پاکستان کا اس وقت کی صورتحال میں اتنی زیادہ جو ہے کنفرنٹیشن ہے, اتنی زیادہ ڈویژن ہے, الیکشن از گوئنگ ٹو کریٹ مور پرابلم دین اٹ ول سالو. انلیس کہ یہ ڈیڈ لاک نہ کلیئر کیا جائے آپس میں بیٹھ کے. یہ ڈیڈ لاک پہلے کلیئر کرنا ہے. آپس میں بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کی حکومت ہو جائے گی وہ آ کر کے حکومت کر لے گا. اگر ایک پارٹی حکومت کرے گی تو دوسرا کہے گی کہ یہ غلط ہوا ہے, اور دوسری حکومت کرے گی تو تیسرا کہے گا کہ یہ غلط ہوا ہے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, یہ ختم نہیں ہونے والا. الیکشن از ناٹ اے سولوشن ان دس کیس. دس از مائی ویری ویری تھاٹفل اوپینین کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. بالکل. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. بریک کا ٹائم ہوا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ کو ابھی آپ سن رہے تھے اور ہم سب اس پہ گفتگو کر رہے تھے پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال پہ, تو یو کے سے ہمارے کالر ہیں. جی آپ اپنی بات, آپ آن ایئر ہیں. جی ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ الیکشن کوئی نہیں چاہتا. خیر خان صاحب کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میں تھوڑی سی بات یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ 9 اپریل سے جب ان کی گورنمنٹ کو کرایا گیا, اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب تھے. جی قاسم سوری صاحب. جی 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 انہوں نے استعفے قبول کیے تھے, جس کے بعد ان کے اوپر بھی عدالت نے ریفرنس کیا, مقدمہ کیا. ان لوگوں نے بھی, انہوں نے
غلط استعمال کیا گیا قانون کا، جبکہ انہوں نے بالکل صحیح کیا تھا، کیونکہ اسد کیسر صاحب کی غیر موجودگی میں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر نے جی قاسم سوری صاحب نے، جی ہاں، اور خان صاحب نے وہاں پہ استعفے دے دی تھے گورنمنٹ توڑنے کے لیے بیفور 9، لیکن ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور انٹرفیئرنس کی تھی عدالت نے۔ اور جہاں تک الیکشن کا ہے، ہم 2018 میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، 2018 کی بات میں بتاتا ہوں، آپ خواجہ آصف صاحب ہیں، ٹھیک ہے، خان صاحب کو نہیں جتایا گیا، خان صاحب تو اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ آ رہے تھے، وہ جو سا سسٹم ڈاؤن کیا گیا، وہاں سے ان کی میجورٹی کو کم کیا گیا تھا خان صاحب، اور یہ خواجہ آصف صاحب نے کس کو فون کیا تھا جو آن ریکارڈ ہے، انہوں نے جناب باجوہ صاحب کو کہا تھا، اور ہارا ہوا الیکشن وہ 10,000 سے جیتے تھے، آپ کو یہ یاد ہوگا۔ جی وہ تو سامنے یہ چیزیں آتی رہی ہیں۔ پھر ہمارے علاقے گجرات میں کوٹلہ سے نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کی پرسوں گولیاں چلی ہیں، چودھری برادران سے لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ رات کو 12:15 بجے ٹکٹ چل گیا تھا 12:30 قریب کہ وہ 10,000 ووٹ سے ہار گئے ہیں، لیکن ٹھیک 1:30 بجے دوبارہ ٹکٹ چلا ہے، وہ 10,000 ووٹ سے جیت گئے۔ اب آپ بتائیں کہ خان صاحب کی ایک سیٹ ایسی نکالیں پی ٹی آئی کے اس دور میں کہ جو پہلے ہارنے کا رزلٹ ہوا ہو اور پھر ان کو کہو یہ جیت گئے۔ باقی جہاں تک دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا آپ نام لیتے ہیں نا، 75 ایئرس میں ان کا ہر موقع پہ کہیں نہ کہیں پہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ پہلے بھی اس چیز کو شاید کسی پروگرام میں کہی ہے، یہ سیاست میں ایسے نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ 100% بھی ووٹ ڈال دیتی ہے یا 100% ان کو سپورٹ کرتی ہے، ایسے نہیں سسٹم چلتا پالیٹکس کا، نہ امریکہ میں، نہ کینیڈا میں، نہ برطانیہ میں، نہ ہی کسی اور کنٹری میں۔ اسٹیبلشمنٹ ہر دنیا کے ملک میں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں آپ کی پینٹاگون کام کرتی ہے یا نہیں کرتی، سارا ملک پینٹاگون، لیکن وہ سامنے نہیں آتے۔ یہ فرق ہے پاکستان میں اور دوسرے ترقی یافتہ ملک میں۔ اب وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایسے یا کوئی بھی ادارے ایسے کام ہوتے ہیں، کوئی بھی جو جماعت ون کرتی ہے الیکشن میں، اس کی عوام میں پہلے دیکھتے ہیں کہ پاپولیرٹی کتنی ہے۔ They should have 70, 75, 80% popular عوام میں ان کی، then they support 10, about 20%, 15% like that، اس طرح ہوتا ہے، جس سے سچویشن جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق تبدیل ہو۔ اور یہ جو انہوں نے خود بھی کہا ہے، باجوہ صاحب نے کہا بھی ہے کہ اب جو ہے وہ ہم یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ، اب ان چیزوں میں ہم بالکل غیر جانبدار ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب پہلے غیر جانبدار نہیں تھے، یہ تو ان کا اپنے بھی بیان ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل۔ ان کے جانے کے بعد میرا ایک پروگرام میں کر رہا تھا تو میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ دیکھیے غیر جانبدار بہت اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اب تک ہم غیر جانبدار نہیں تھے، لیکن اب ہم بالکل غیر جانبدار ہیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ اگر دیکھیے ان کی جو جب تک وہ جانبدار تھے اور اس کی وجہ سے جو حالات ہوئے تھے، تو اس کو درست کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے اپنی نگرانی میں ایک تھوڑے سے جو کچھ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوئی، تو کم از کم اگر اس کی وجہ سے حالات یا معیشت خراب ہو رہی ہے تو تھوڑا بہت تو اس پہ نظر رکھ کے آپ اس کو ٹھیک بھی کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک حالات اگر بگڑ گئے اور پھر آپ کہیں اب ہم غیر جانبدار ہیں تو سدھارنے سب اس پر مجھ سے کالر نے ایک دو یہ بھی کہا کہ آپ دوبارہ کیوں چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ جو ہے ان کا انوالومنٹ ہو، سیاستدانوں پہ چھوڑ دیا جائے۔ میں نے کہا وہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیاست کام ہے سیاستدانوں کا، اور ہمارا جو ڈیفنس کا ذمہ داری ہے وہ فوج کی ہے، لیکن میرا پوائنٹ صرف اس وقت بھی یہ تھا، جو میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری اپنی رائے تھی کہ دیکھیے جہاں اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اب تک تھے ہم جانبدار اور ہم انوالو رہتے تھے، تو پھر جب حالات درست کر کے جائیے تب آپ غیر جانبدار ہوں تو بہتر ہے، یہ نہیں کہ جب یہ چینج آئی باجوہ صاحب کے بعد جو نئے آرمی چیف آئے، تو میرا یہی کہنا تھا کہ آپ بالکل حالات کو درست کریں، جو کچھ بھی غلط ہوا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوا یا ملکی سیاسی اس میں، تو اگر وہ سیدھا کریں اس کے، اور اس کے بعد کہیں اب ہم غیر جانبدار ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہم واپس لے رہے ہیں یا اپنے وہ اقدامات واپس لے رہے ہیں، تو یہ میری رائے تھی۔ تو بہرحال یہ تھا۔ جی آپ اپنی بات کہہ رہے تھے، آپ بتا رہے تھے۔ جی دیکھیں ایک چیز
جسٹ ہم ازیوم کرتے ہیں, فرض کرتے ہیں. جی جی جی. دیکھیں ایک آدمی جب مثلا فرض کریں, چلیں سمپل, اگر یہی کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے کیا عمران 2018 میں, چلو جی اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا, اس سے پہلے نون لیگ والوں کو کیا, پھر پیپل پارٹی کو کیا, ٹھیک ہے, پھر پیچھے مشرف صاحب آگے, اٹس سیلف اسٹیبلشمنٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے ان میں سے کس کس دور میں ملک کو فائدہ ہوا کتنا اور کتنا نقصان ہوا. یہ کہنا تو کوئی نہیں, فرض کریں کہ اب ایسا ہے نہیں ہے, لیکن اگر اس میں 2018 میں اگر پی ٹی آئی آئی ہے, جب 9 اپریل کو گئی ہے, 18 سے 9 اپریل کے دوران 2 سال کووڈ کے گزرے ہیں, جو کہ 100 سال میں ایک دفعہ آتا ہے سخت, یعنی کہ ہمارے ملکوں کی چھٹی ہو گئی ہے یورپ والوں کی, ٹھیک ہے. اس کے دوران آپ اسیس کریں کہ اگر جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں ان کو لایا گیا, اس کے دوران آپ اسیسمنٹ کریں کہ ملک کو ان سے لانے سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. ملک کو انٹرنیشنل اداروں نے دی رپورٹس کہ بھائی ملک 6% پہ گرو کر رہا تھا, اس کے ریزرو زیادہ ہوئے تھے, اس کی امپورٹ زیادہ ہوئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ان کی ایکسپورٹ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. یہ سارے فگرز موجود ہیں 9 اپریل تک, ٹھیک ہے. اب 9 سے لے کے آج تک آپ آئیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی خود غرضی کی. باجوہ صاحب نے جب بتایا گیا کہ سیکنڈ ٹرم کے بعد اس کے سوچ چینج ہوئی, جہاں سے ملک ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع ہوا, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں اسیس کرنی, یہ صرف کہہ دینا جی وہ لائے ہیں 75 ایئرس, اگر ایسی ہم لے لیتے ہیں اس طرف, تو اس کے بعد بتائیں کہ جو پیچھے سے نون لیگ کا دور تھا اس میں ملک کے کیا حالات تھے, اس میں ملک کو کیا فائدہ ہوا, اس میں ڈان لیگس ہوئی, ڈان لیگس کا ذرا ڈیٹیل پڑھیں, وہ ملک کتنا اس کو نقصان ہوئے, ٹھیک ہے. اس نے ریون کیا نام ہے جو امریکہ تھا جس نے قتل کیا تھا, اس نے کیا. پیپل پارٹی میں دور میں چلے جائیں, ان نون لیگ وہ کون چھوڑا, کدھر گئے. اس کے بعد وہ بلیک واٹر کدھر ہوتا تھا, کہاں پہ آئے, انڈیا کے خلاف کشمیر کے حق میں گول کتنا بولا ہے. اس نے تو 2019 میں بہت بڑا اٹیک تھا, لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے ڈیٹیل, اگر کسی کا کوئی کلوز ہے دیکھیں, میں اب بتا نہیں سکتا ٹیلی فون پہ, وہاں پہ 2 جہاز گرا دیے گئے, بتایا ایک گیا, ٹھیک ہے. ایک میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کلین شیو پائلٹ کی پہلے اس کی امیجز آئی تھی, which was not the Indian, he was ایک ہی بار آئی تھی وہ, اور اس کے بعد وہ ہٹا دی گئی تھی, اور اس کے بعد ذکر بھی نہیں ہوا کبھی اس میں اس چیز کا. اور پھر یہ بھی کہ یہ کہا کہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا, نہ اس کی پھر تصویر آئی. لیکن وہ میں خود اپنے اس میں واچ کر رہا تھا, میں نے دیکھا تھا کہ ایک پائلٹ کو دکھایا گیا تھا, اور وہ اسرائیل کا پائلٹ تھا. اب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس 18 سے لے کے اس میں ملک کہاں تک ہمارا آیا. ایک وقت تھا کہ مودی 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 ہوتا تھا, جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے مودی کو زیرو کر دیا. اس پر کتنا آپ نے سنا ہے 2019 کے بعد مودی کا نام, ویری ریئر. انٹرنیشنلی اس کو چھٹی کرا دی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حکومت دیکھیں ملک کے لیے سوچ رہی تھی, عوام کے لیے کام کرنا چاہ رہی تھی, جتنا بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ پیچھے چلے جائیں مشرف صاحب کے دور میں, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اگر ہماری یادداشت تھوڑی ہے, ان کا دور ایک قسم دیکھیں بدنام کرنے کے علاوہ اس کا دور دیکھا جائے بہت ہی شاندار دور تھا مشرف صاحب کا. ایوری تھنگ کنٹرول تھی, سوشل میڈیا کو بڑی آزادی دی گئی, سامنے بیٹھ کے لوگ سوال کرتے تھے. غلطی انہوں نے کہاں پہ کی, جب وہ صدر بنے, وردی اتاری, ان 2 پارٹیوں کو انہوں نے جناب NOR دیا صرف اپنی صدارت جانے کے لیے. دیٹ واز ہز بگیسٹ مسٹیک, جہاں سے وہ فلاپ ہوئے, اور انہی لوگوں نے انہوں سے اتار کے گارڈ آف آنر دے کے خدا حافظ کیا. آج اس کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. غلطی کی اس نے مشرف صاحب نے, یہی غلطی باجوہ صاحب نے کی, 0 سے 0 بن کے کی ہیں, ٹھیک ہے. اگر باجوہ صاحب چلے گئے اپنے, اگر چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں, کیا یہ اس ملک میں نہیں کھا رہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کے گھر میں پنجابی دی مثال ہے دانے پورے انہاں دے گھر شامی نہ روٹی پکے بل نہ دینے پیسے ہون, یہ 2 منٹ نہ کٹن. سوری میں پنجابی بول رہا ہوں, 2 منٹ نہ یہ 2 منٹ نہ نکالیں یہ چیزیں درست کرنے میں, کیونکہ ہماری پھر وہی بات ہے, ہماری قوم من حیث ایسی ہے کہ خود غرض قوم ہے.
ذاتی ہم سوچتے ہیں, ہر بندہ اپنی ذات کا سوچتا ہے, دوسرے کا نہیں سوچتا, قوم کا نہیں سوچتا, پڑوسی کا نہیں سوچتا. پھر وہ کہتے ہیں میرے گھر میں خوشحالی ہے, ٹھیک ہے, پڑوسی جائے جہنم میں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ملک کے اندر بہت بڑی پرابلم ہے. صحیح بات ہے. اگر ویسے آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں, جو اس پر نظر آتا ہے کہ کوئی بھی اپنے اوپر ذمہ داری لینا نہیں چاہتا. دیکھیے, جہاں اگر عدالتیں ہیں تو عدالتیں انصاف کے ساتھ فیصلے کریں, فوج ہے تو وہ اس کا انوالومنٹ نہ ہو اور وہ بالکل اپنے غیر جانبدار, ابھی ان حالات میں تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ بہرحال اس کو ہونا چاہیے فوج کو. اور اسی طریقے سے پولیٹیشین ہے, وہ بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ مل جل کے اور ملک کے لیے جو ہے نا خدمت کا جذبہ لے کے, خدمت کا جذبہ ابھی بھی ہے, لیکن یہ کہ جس طرح چاہیے کہ ملک کے استحکام کس طرح ہم اثر کر سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں عوام کو. اچھا, جہاں تک عوام کی بات آتی ہے, پھر دیکھیے وہ بھی عوام بھی, میں کہتا ہوں وہ بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے. کہ وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اپنے طور سے ہر ایک سوچ رہا ہے. عوام کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ پوری طرح حق رائے دہی اپنا استعمال کریں. پلس یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی تو ایماندار ہونا چاہیے. میں ابھی پاکستان گیا اور کچھ دن رہ کے آیا, وہاں دیکھا میں نے حالات دیکھے, وہاں ہر طرح کی جو ہے نا عوام بھی پوری طرح اپنی طور پہ بزی ہیں کہ ہم کس طریقے سے حلال و حرام ہو جیسے وہ اپنا ہم بھی کرتے رہے پورا, اور وہ بھی اپنی جگہ پورے کام کر رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو ہر طرف جب تک ہم من حیث القوم یہ نہیں ڈیسائیڈ کر لیتے کہ ہاں واقعی ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے اور اس ملک کو بھی, اداروں کو بھی, تو تب تک تو یہ صورتحال کیسے درست ہوگی. جی سوری ٹو انٹرپٹ یو. جی دس از دا پوائنٹ. اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عوام کو خان صاحب کے بغیر انہوں نے تو ان کو تربیت دے دی, رستہ دکھا دیا, حالات بتا دیے, انفارمیشن, ان کو خود سے باہر آنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے جو اقتدار میں بیٹھ کے, بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو, ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو. جی آپ والی بات ہے. جی اپنی بات تو نہیں لینی ہم تو. جی میں آپ ہولڈ پہ رہیے. جی آپ آن ایئر ہیں. جی ہیلو, جی آپ آن ایئر ہیں. جی فرمائیے. جی میں چھوٹی سی بات کر رہا تھا کہ عوام جو اپنے آپ کو نہیں سدھارتے. عوام اپنے آپ کو کیسے سدھارے جب ان کو کہا جائے کہ اوپر ایک آدمی چینج ہو جائے تو نیچے عوام خود بخود چینج ہو جائے گی, سارے ادارے چینج ہو جائیں گے. ہاں دیکھیے وہی بات, ان کو فلسفہ یہ پڑھایا جائے اور بڑے تیقن کے ساتھ یہ فلسفہ پڑھایا جائے کہ اوپر کا ایک آدمی صرف چینج ہونے دو, پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. صرف ایک اوپر کا آدمی نہیں, اوپر سے یہی بیانیہ تھا نا عمران خان کا. کیا بیانیہ تھا کہ بس مجھے وزیر اعظم بنا دو, میں ٹھیک ہوں, نیچے سب کچھ ٹھیک ہوگا. ایسا ہوتا نہیں ہے. معاشرے ایسے چینج نہیں ہوتے. معاشرے اوپر سے نہیں نیچے کی طرف نہیں جاتے, نیچے سے اوپر کی طرف جاتے. بلکہ چلیے آپ کی رائے ہے اس میں, ظاہر ہے کہ پوائنٹ ہوں گے آپ کے. نہیں تو اگر انہوں نے یہ کہا تو وہ تو وزیر اعظم رہے نا, معاشرہ کیوں نہیں چینج ہوا. جی 3 سال رہے نا وہ, ان کو تجربہ کرنے کا پورا موقع ملا. وہ تو بالکل آپ کے کیا نام ہے, ان سے زیادہ تو صالح آدمی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو آخر یہ معاشرہ ٹھیک کیسے نہیں ہوا. آپ کس بات کی شکایت ہے کہ ادارے ٹھیک نہیں ہوئے؟ ادارے نے تو ٹھیک ہونا تھا, آپ تو ٹھیک تھے. لوگوں نے تو ٹھیک ہونا تھا, آپ تو ٹھیک تھے. تو آپ کا کہنا ہے کہ پہلے غلط فلسفے لوگوں میں پھیلائے گئے اور وہ آپ کی جو عوام ہے جو اس کی گرویدہ ہو کے سمجھنے لگے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ عوام پہلے ٹھیک ہوں پھر اوپر لیڈر بھی صحیح ہو جائیں گے؟ یقیناً انڈیویجول اگر نہیں ٹھیک ہوگا تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. عوام کی بھی ذمہ داری ہے. میں ایز این انڈیویجول اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا تو کوئی چیز میں ٹھیک نہیں کر سکتا. بالکل درست, ٹھیک. ایوری انڈیویجول ہیز ٹو گو ٹو ا سرٹن کریکشن کے پروسیس سے اس کو گزرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جا کر کے معاشرہ چینج ہوگا, اس کے بعد اوپر کی چیزیں چینج ہوں گی. مگر فلسفہ الٹا بتا دیا گیا. فلسفہ یہ بتا دیا کہ جی دیکھیں جی اوپر کا جو آدمی ہے وہ اگر ایک چینج ہو جائے گا, میں آ جاؤں گا, میں صالح ہوں, اور یہ سارا سسٹم چینج ہو جائے گا. چائنا کا بھی ویسے ان کو بھی بتایا گیا کہ یہ جو ہے صادق اور امین ہے. آپ کے اوپر ایک صادق اور امین آ گیا ہے, آپ سب صادق اور امین ہو جائیں. ہو گئے. اصل میں ان کی یہ جو بنیاد ہے وہ ایک بقول ان کے کہ یہ ریاست مدینہ, کیونکہ سب سے پہلے حضور کا اپنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنا کردار ان سب کے سامنے تھا, اور وہاں سے حضور کے کردار کا تو مقابلہ ہی نہیں کیا. نہیں وہ انہوں نے ایک ماڈل ہمیں دیکھے گئے جو اس وقت کا ایک ریاست جو قائم ہوئی. نہیں ماڈل بالکل ہے, مجھے پتا ہے, ظاہر ہے اپنے نبی کا سب کو پتا ہے. جی اس ماڈل پہ آپ اپنے آپ کو کیسے رکھتے ہیں؟ نہیں, لیکن ان کی سنت تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا, کہ انہوں نے پہلے اپنا کردار پیش کیا, اس کے بعد لوگ
किरदार पे अमल करना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, उस बिल्कुल किरदार पे अमल तो करें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब उस किरदार पे अमल किया होता, जब उसको सादिक और, अगर इस दुनिया में किसी भी मुसलमान से पूछे कि कौन है सादिक और अमीन, आपको पहला नाम कौन ध्यान में आता है? जाहिर है वही पहला, रसूल पाक का। बिल्कुल उनका आता है, वही ठीक है? सबसे पहले। आप कैसे रख सकते हैं किसी, ये सारी की सारी सजा इसको मिल रही है जो इसने किया है। जब मैं आपको बताता हूँ, जब आपको मदीने बुलाया जाता, कोई भी जाता है मदीने, वो एक कंडीशन होती है कि आप पाक साफ हो, पाकबाज हो, या कोई गुनहगार जाए। हमारा ये एतमाद है, हमारा ये एतकाद है कि जब मदीना से बुलावा आता है, जब रसूल का बुलावा आता है, तो हम वहां जाते हैं। जी 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 बिल्कुल, ठीक है। और किस लिए हम वहां जाते हैं, चाहे गुनहगार हो चाहे कोई भी हो, ताकि हम वहां कुछ बेहतरी कर सकें अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए। यही है बिल्कुल बिल्कुल, यही तो फिर वहां खड़े होकर के कैसे आप उन लोगों को जो कि रसूल का बुलावा जिनके लिए किया हुआ है हमारे अकीदे के मुताबिक, और वो अपने आप को बेहतर करना चाहे, वो कितने बड़े चोर हो, आप कैसे उनको कह सकते हैं रसूल के उसमें कि तुम यहाँ चोर हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, जबकि रसूल उसे बुलावा भेज रहा है। तो ये सारी असलियत, ये सारा अजाब तो आना ही था। यानी कि मैं कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मगर ये अजाब आना था जो आ रहा है उसके ऊपर, और ये अभी आगे जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। वो खुदा खैर करे जी, ये उनके ऊपर जाएगा, इसलिए कि जो किया गया है वो इतना बड़ा, यानी कि मेरे हिसाब से गलत काम हुआ है। हम वहाँ एक आदमी गया है अपने गुनाह बख्शवाने, अपने आप को गलती की तस्लीम करने, आप कैसे उसके मुंह से खड़े हो गए आपके चाहने वाले कि कहें कि नहीं तुम तो चोर हो, तुम यहाँ आ नहीं सकते, जबकि रसूल ने उसे बुलाया। जी जी जी, बार गलत बात कोई भी करे गलत होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसको यानी कि तस्लीम करना चाहिए इस बात। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी, आप कुछ अपनी बात कंप्लीट कर चाहिए, यूके से जो हमारे कॉलर हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करना चाहेंगे ताकि फिर प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। जी जी जी, आप कहिए, अपनी बात कंप्लीट कर लें, बीच में मैंने उनको ये अजाब इमरान खान पे नहीं आया, कौम पे आया हुआ। जी जी जी, असल बात ये देखिए, परेशानी सबसे बड़ी कौम ही उठा रही है, सब उनको उठा रही है। इमरान खान तो कोशिश कर रहा है। जी जी जी, ठीक है, जो वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसने अपने अमाल का देना है। बाकी जो 22 करोड़ अवाम है, उस पे तो किसका अजाब है? बहुत परेशान है, बहुत परेशान है असल में अवाम जो है। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि नीचे से ऊपर। आप मुझे ये बताएं, पहले शादी होती है, माँ बाप होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। माँ बाप सही होंगे तो बच्चे उनको फॉलो करेंगे। फिर माँ बाप जिनके 4-5 बच्चे, माँ बाप उनको तरबियत बिल्कुल सही है। नहीं वो देखिए, हाँ बड़ी उनकी अपनी राय थी, और मैंने भी बताया कि उसको थोड़ा सा मेरी जी जी अगर मैं कंप्लीट करूँ जी 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 जी, टाइम बहुत कम है जी जी, क्योंकि अब 4-5 बच्चे हैं ना, 4-5 बच्चों में से 3 बच्चे हो सकता है माँ बाप की तरबियत में चल पड़े, 2 ना चले। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि माँ बाप ने नहीं चाहा कि दूसरे 2 ना चले, या पहले बच्चे सही हो बाद में माँ बाप सही होंगे। जी जी जी, बात सही है। बच्चे तो बाद में है। आवाम जब ऊपर आपका बंदा बैठ के कोशिश करेगा तो नीचे तक कुछ चीज है, फिर नीचे वाले का फर्ज है ऐसे, जैसा औलाद की मिसाल मैंने दी, ऐसे नीचे आवाम का फर्ज है कि सुनना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और मैं अक्सर देता हूँ। यहाँ यूके में काफी साल पहले यहाँ पे स्मोकिंग पे बैन लगा था। ठीक है भाई, आप पब्स के अंदर पहले स्मोकिंग एरिया होता था, फिर वो खत्म हो गया। उन्होंने बोला कि इससे दूसरे बंदे इफेक्ट होते हैं, लिहाजा पब्स के अंदर, पार्क के अंदर। ये कनाडा में भी है। जी हाँ, ठीक है, हो गया ना। अब आप कनाडा भी आसानी होगी समझने के लिए, हो गया। अब मुझे बताएं, एक दफा गवर्नमेंट ने ऐलान किया था और उन्होंने बोला 1000 पाउंड फाइन होगा, वो भी काउंसिल के बंदे ने अगर पकड़ लिया तो। ठीक है, अब मुझे बताएं, अवाम ने तो उसको सुन के खुद से उस पर अमल करना शुरू किया ना। प्राइम मिनिस्टर या पुलिस तो घर में नहीं आती। आप कनाडा में जाएं, इवन के रात को, ठीक है, आई हैव ए रेस्टोरेंट, समटाइम रात को बिजी हो गए, किसी डिलीवरी ड्राइवर के साथ में बैठ गया रास्ता दिखाने के लिए, सर्दी में, इस मौसम में मैंने अपनी आंखों से रात को 1:30 बजे देखा है ये इंग्लिश वुमेन्स प्रेग्नेंट डोर के बाहर खड़े होकर स्मोक कर रही है। वो अंदर कर लेती तो उसको क्या पता था? कोई देख रहा था? नहीं। इसको बोलते हैं कौम जो सुनती है। सही, बिल्कुल। फिर वो लीडर आगे, जो लीडर सही रास्ता दिखाता है, वो फिर मजीद कामयाब होता है, मुल्क को ऊपर लेके जाता है। बिल्कुल। हम ऐसे कौम चाहते हैं कि हम कुछ ना करें, सब कुछ लीडर करे। जी जी जी, सबको मिलजुल के हमें इसको पाकिस्तान को एक तरफ लेके जाना है। हमें तो ये देखें, एक बंदा होता है ना, अगर वो रास्ता दिखा रहा है तो हमारा काम है रास्ता देखना। जी 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 जी, बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है रास्ता दिखाया है तो हमें चलाओ भी उस पे, बिल्कुल, मंजिल पे भी उसको लेके जाओ, खाना भी पकाओ, हम कुछ ना करें, बल्कि हम चलेंगे भी नहीं, मैं उठा के ले जाओ, ऐसे नहीं होता।
بہت شکریہ, بڑے اچھے آپ نے پوائنٹ, جی آپ نے اچھے پوائنٹ ریز کیے, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا اصل میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو کل پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور آج بڑا اچھی گفتگو بھی رہی, بڑی اچھی معلوماتی بھی, اور اسی طرح آپ لوگوں کا تعاون سے ہی پروگرام آگے چلتا رہے گا. اللہ حافظ.